बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छे से इसका आगाज़ हुआ होगा। बाय द वे, जब दिन की बात करें तो गुज़िश्ता रात जो है लोगों पे, मतलब लोगों पूरी दुनिया के कई लाख करोड़ सार्फिन पर बड़ी भारी गुजर रही होगी वो 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि लोग जो थे उनको ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं आ रहा था, क्या हुआ मेरे फेसबुक को, क्या हुआ मेरे इंस्टाग्राम को। और फिर पता चला कि 1.5 से 2 घंटे बाद फिर एक फेसबुक की एक चीज़ आई सामने, जी वी आर सॉरी हमारी लाइट चली गई थी। मतलब चेक करें आप कि फेसबुक वाले भी यही रीज़न दे रहे हैं जो अमूमन हम लोग रीज़न दिया करते हैं। लेकिन फैसल ने जो बात कही ना कि सारे लोग परेशान हो गए थे, लग रहा था सांस नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसी कैफियत थी। लग रहा था दुनिया जो है बस पता नहीं कहाँ किस तरफ जा रही है, गई है दुनिया, हम गई है। और सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे तुम्हारा फेसबुक चल रहा है, तुम्हारा इंस्टाग्राम चल रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अंबानी साहब की शादी, बेटे की शादी, अब सोचे हाँ वहाँ पे लोगों ने पूछा होगा, पड़ोस में हमारे ज़करबर्ग बैठे और उनसे बुला के पूछा होगा भाईजान आपका ये धंधा नहीं चल रहा, कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वैसे आपने कहा ना कि लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, लोग पूछ कहाँ रहे थे, काफी अरसे बाद एक दूसरे से मुलाकात हुई लोगों की आपस में, खानदान में मैसेज भी, हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, बड़े अरसे बाद वो लोग साथ बैठे और बोले कि नहीं चल रहा, चले हम आपस में बात कर लेते हैं। तो फाइनली हुआ। सूरत हाल क्या बनी? सूरत हाल ये बनी थी कि इन 4-5 सालों में बहुत बड़ा पार आउटब्रेक आया था कोई फेसबुक का, और उसमें सिचुएशन ये हो रही थी कि जो ऑलरेडी लॉक्ड इन थे उनको लॉग आउट कर दिया। बहुत सारे लोग तो ये समझ रहे थे कि हाय हाय हैक तो नहीं हो गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया। एग्जैक्टली, बहुत क्योंकि सारे मेरा लोग कह रहे थे इंस्टाग्राम कि पहले भी हैक हो चुका है। चले इंस्टाग्राम हैक हो रहा था और फेसबुक हैक हो रहा था, और पाकिस्तान की हद तक बात करें तो एक्स तो वैसे ही चल ही नहीं रहा था। तो अब सिचुएशन फिर ये बनी कि बट एलन मस्क वाज वेरी हैप्पी। क्यों? वो कह रहे अच्छा वहाँ तो चल रहा है ना एक्स, जी पाकिस्तान के पाकिस्तान, हाँ उसके तो अलावा वही कह रहे थे कि तमाम लोग जो वो एक्स पर आ गए, ऑलरेडी एक्स पर इतने लोग हैं, तो फेसबुक छोड़ के अब वो यहाँ वहाँ पे जाके लोग पूछ रहे थे कि आपका फेसबुक चल रहा है, आपका इंस्टाग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब वापस आ गया तो फिर लोगों ने कहा कि अब हम ये मौका कैसे हाथ से जाने दें, आइए फिर मीम्स का सिलसिला शुरू करते। मीम्स पे हम आएंगे, लेकिन अभी मीम्स पे आ जाते हैं। हाँ जी, मीम्स बनाई लोगों ने और क्या खूबसूरत खूबसूरत मीम्स बनाई, वो हम आपको दिखाना शुरू करते। पहली जो है वो जैसा कि सदफ आपने कहा कि सब के सब एक्स को सैल्यूट कर रहे थे, तमाम के तमाम तक। और इसके हम लोग मीम्स में बड़े माहिर हैं। ये आप देखें, एलन मस्क इज वेरी हैप्पी, मार्क ज़करबर्ग शादी अटेंड कर रहे हैं। और पता है ये है क्या, ये एलन मस्क ने खिड़की से बाहर निकाल के बोला देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ये हुआ है सीन। उसके बाद नेक्स्ट मीम दिखाई थी। नेक्स्ट मीम फिर ये हुआ कि ये देखिए 2 दिन कंपनी नहीं चल सकती, मैं शादी पे आया हूँ। ये होता है हमारे यहाँ, यही होता है कि 2 दिन नहीं चला सके बंदा, निकल नहीं सकता। और ये तो मशहूर ज़माना सबसे ज़्यादा यूज़ की हुई। और उसके बाद भी अगर शायद एक होगी कि भाईजान तार कट गई है। मैं इस मामले में एक बहुत अहम, हाँ इस मामले में एक बहुत अहम बयान आया पैसिफिक ओशन से। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा, बिल्कुल पैसिफिक ओशन से एक बहुत अहम बयान सामने आया शार्क एसोसिएशन का, जिन्होंने कहा है कि भाईजान इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, इस बार शार्क ने कुछ नहीं किया, इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया, इतने ही मासूम जितने के इस वक्त मार्क ज़करबर्ग लग रहे हैं। और क्या मैं आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा? तो फिर सूरत हाल ये है कि जी फाइनली फेसबुक जो है इट्स बैक, और फाइनली फेसबुक वापस आ गए। तो जो लॉकड इन हो गए थे, वो लॉकड आउट हो गए थे, वो दोबारा लॉग इन हो गए हैं और अब मामूलात ज़िंदगी लेकिन दोबारा। कुछ लोगों ने कहा भाई तुम अपनी दुकान छोड़ के चले गए, वापस आओ, बहुत दिन हो गए शादी अटेंड करते हुए, तुम्हारा धंधा, तुम्हारा कारोबार जो है वो ख़राब हो रहा है। सो लोगों की भाई बड़ी मज़े की मीम्स होती हैं। और ये कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में जब आप थोड़े परेशान हो, ये मीम्स आपको बड़ा आपका मूड अपलिफ्ट कर देती है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउ मूविंग टू द सीरियस स्टफ। और कल एक बहुत ही अहम मुलाकात, बहुत ही अहम गुफ्तगू आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, और इसमें यह वाज़े किया गया कि वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों और इश्तिआल दिलाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। शहदा यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से भी कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि मस्ख़शुदा, अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बेसूद हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसी कोशिश मज़मूम सियासी मफादात के लिए है जिसका मकसद 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। एलामिये में आगे ये भी कहा गया है कि माशरे में मायूसी और तकसीम के लिए जाली खबरों पर काफ़ी उन्हें तशवीश हुई। एलामी में जो शुरका मौजूद थे, इस बात का इजहार किया गया कि जी ये जो जाली खबरें फैलाई जाती हैं बड़ी तशवीशनाक हैं
اور کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا. کچھ عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا پر مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات لگا رہے ہیں جو قابل مذمت ہے. اور ساتھ ہی عسکری قیادت ملک کو درپیش چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے. یہ بھی بتایا گیا. سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جائے گا. پاک فوج کے بڑے فورم نے یہ بھی کہا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا. بالکل, اور تمام تر لوگ یہی دعا گو بھی تھے, سب کی کوشش بھی یہی تھی کہ انتخابات ہوں, اس کے بعد سیاسی استحکام بھی آئے, معاشی استحکام بھی آئے. تو ظاہر ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے اس تمام تر صورتحال پر جو اتنی امپورٹنٹ یہ کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کا اعلامیہ ہمارے سامنے, اس پہ بات کر لیتے ہیں, تجزیہ لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حارث نواز, بتائیے گا کچھ حلقے ایسے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں خاص طور پہ الیکشن کے بعد جو صورتحال بنی, پھر یہ کہا جا رہا ہے جی کہ 9 مئی کے واقعات, ان میں جو کردار ملوث تھے ان کو سزائیں دینے کا جو مرحلہ ہے وہ تمام تر پیچھے رہ گیا, دیگر ایشوز جو ہے وہ آگے آ گئے. لیکن کور کمانڈر کانفرنس پہ ہمیں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ نظر آیا کہ جو 9 مئی کے کردار ہیں ان پر قانون کے مطابق ان سے نمٹا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں اب اس پر ہم کچھ فاسٹ ایکشن ہوتے دیکھیں گے؟ صدر, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پر الیکشن میں, بیکاز آئی واز آلسو نگراں وزیر داخلہ یہ سندھ کے اندر, اور یقین کریں کہ میں خود حیران ہو رہا ہوں کس طریقے سے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ شاید فوج انوالو. ہمارا مینڈیٹ الیکشن کمیشن کے مطابق صرف سمپل تھا کہ اسموتھ اور اس کے بعد سیکیور الیکشن. دس از واٹ وی ڈیڈ اٹ. اور آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں نہ کوئی دہشت گردی ہوئی, نہ قتل و غارت ہوا, نہ بیلٹ پال لے کے کوئی بھاگے, نہ وہاں سے ریلیٹڈ کوئی ایسے واقعات رپورٹ نہیں ہوئے. ڈیورنگ کراچی آئی نو کہ وی ہیو ڈن اٹ. تو دس واز آور مینڈیٹ. اب فوج کو بدنام کرنے کے لیے آپ جو مرضی باتیں کریں, یہ کام ہے گڈ گورننس. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن حکومت کا کام تھا, باقی لوگوں کا کہ جی آپ نے کیسے اس کو انفور کرنا ہے. یہ ہماری مینڈیٹ ہے اینڈ وی ور ویری سکسیسفل. اور اسی کو چیف آرمی اسٹاف نے خراب کی. لیکن کچھ مضمون جو لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے, نیگیٹو پروپیگنڈا, فوج کو بدنام کرنے کی کوشش, I think this would put us in a full stop. It is very unfair and it is very dangerous for the country. مسلح فوج اور عوام have to be united. تبھی آپ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. عراق, لیبیا, سیریا کی آپ پوزیشن دیکھتے ہیں, جہاں فوج کمزور تھی, عوام کے اعتماد نہیں تھا, تو وہاں پر انہوں نے آ کے اپنے عزائم پورے کیے. جہاں فوج نے ڈینائی کر دیا, ڈیفیٹ کر دیا انیمی کے تحریک کو, تو اس لیے یہ سب کیا جاتا ہے. آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں بہت کلیئر اور پوری قوم کو بات کا بلکہ فخر ہونا چاہیے. بڑے اچھے طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہ کام کیا. شہیدوں کی بات کی اب ہم نے وہ بھی ہے. تھرڈ میں جو امپورٹنٹ بات جو کی ہے 9 مئی ہے, یہ کسی حالت میں بیک گراؤنڈ پہ نہیں ہے کہ 9 مئی میں کچھ لوگ جو رنگ لیڈر تھے جنہوں نے یہ سب کچھ پلان کیا اور ایگزیکیوٹ کیا, یہ مسٹ بی براٹ ٹو دا بک. دا اونلی تھنگ از کہ ابھی وہ کیس چل رہا تھا, ابھی فائن ہو گیا, ابھی یہ کیسز سے اسٹارٹ ہو جائیں گے, اور اس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. کہ بھام کی چیئر پتہ نہیں, بٹ فوج میں اسمبلی ٹرائل ہوا, ماشاء اللہ فوج کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تمام تقاضے ہوتا ہے, ڈیفینس فائر ہوتا ہے. آپ کے بعد میں ریمیڈی بھی ہے, آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, آپ ان کو دفاع کر سکتے ہیں, آپ تمام سے یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کر کے فورم نے بات بھی کی ہے. آپ کے ظاہر کشمیر کے بارے میں بڑا کلیئر سانس ہے کہ جس جبر وہاں پر ظلم و بربری ہو رہا ہے, مسلح افواج بغیر پورے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور تمام سیاسی اخلاقی سفارتی مدد کریں گے. پہلے سائن کے بارے میں کئی بات کی ہے, لیکن جو پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, سیاست ان کی
अच्छा हारिस साहब, ख़ता करामे की माजरत, बट देयर इज सम इशू इन द ऑडियो. हम जब तक इसको रिजॉल्व करते हैं, अब सिचुएशन यही आ रही है कि जहां एक जानिब राइटली पॉइंटेड आउट कि कोई अमन अमान के मामलात नहीं हुए जिस तरह हम पुराने इलेक्शंस में देखते थे, और बड़े ही स्मूथली फ्रॉम वन नूक टू अदर कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक, बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कि पंजाब हो या फिर विफाक हो, वहाँ पे हमें कोई इक्का दुक्का के अलावा कोई नाखुशगवार वाक़यात जो है वो ऐसे देखने में नहीं आए. तो इट वाज अ वेरी वेल कंडक्टेड इलेक्शन जब जहाँ तक सिक्योरिटी की बात होती है. लेकिन अब कुछ मज़मूम अनासिर हैं जो उसको मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस इलामिये में जो आई थिंक बहुत हाईलाइट भी होनी चाहिए, वो उस इस्तेहकाम की तरफ इशारा किया जा रहा है जो रिक्वायर्ड है, जिसके लिए सब ये कह रहे थे कि अब ज़रूरत आ गई है कि मुल्क को एक नॉर्मलसी के साथ आगे बढ़ाया जाए. जो हम एक एहतजाजी सियासत, एक हिजान अपनी सियासत में देख रहे हैं, उससे हमारी मईशत भी मुतासिर हो रही है. तो इस वक्त इंटरेस्टिंग बात यह है, आप शहबाज शरीफ साहब की भी अगर तकरीर उठाकर देखें, सब ये बात चाह रहे हैं कि भाई मिसाक़ मईशत हो जाए, मिसाक़ मफाहमत हो जाए. यहाँ भी कम बेश इसी बात का इशारा दिया गया है कि अब हमारा फोकस जो है सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ होना चाहिए. वो उसी सूरत में आएगा जब सियासतदान भी अपनी एफर्ट करेंगे, मुआशरा कलेक्टिवली अपनी एफर्ट करेगा और सब जी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है. तो हारिस नवाज साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं. हारिस नवाज साहब, आप इससे फिर उसी एलामिये से मुताल्लिक जो सबसे अहम फैक्टर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, लेकिन इसमें मुआशरे की तमाम इकाइयों को अपनी एफर्ट दिखानी होगी, तभी जाकर हम इसको पाकिस्तान को एक नॉर्मलसी की तरफ लेकर आ सकेंगे. हम देख रहे हैं जी एहतजाजी सियासत का सिलसिला अभी भी जारी है, इल्ज़ामात अभी भी जारी है, ऐवान के अंदर हो या ऐवान के बाहर. तो आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो इस्तेहकाम रिक्वायर्ड था वो आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा अभी? देखिए सदफ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर कमांडर्स काउंसिल में बात की गई है कि तमाम इकाइयों को हैव टू बी यूनाइटेड. मींस आपकी गवर्नमेंट, आपकी ऑपोजिशन और सोसाइटी ऑल हैव टू बी गेट टुगेदर कि आपके मुआशी हालात को ठीक किया जाए. एवरीबडी हैज टू वर्क. अगर अभी हम धरने देते रहेंगे, असेंबली में कारोबार नहीं चलने देंगे, आप मुझे बताइए कैसे इसका काम आएगा? कैसे गवर्नमेंट ये इकोनॉमी को रिवाइव करेगी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी? जो एक मेन टारगेट है, बिजली डीजल की प्राइसेस महंगी हुई है, उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? सो एवरीबडी हैज टू प्ले देयर पार्ट. असेंबली के अंदर हुकूमत कानून साजी करती है, काम करती है, और आपकी अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव क्रिटिक करती है. दैट इज व्हाट इज द जॉब. अब मेरे ख्याल में, और आपके जो केसेस को आपको शिकायत है, जो किसी भी फॉर्म 45 की, फॉर वट एवर इट इज, दैट यू हैव अ रेमेडी इन द कोर्ट्स. आपके पास ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर हाई कोर्ट है. रेमेडी क्या ये भी हारिस नवाज साहब, कल ऐवान, अगर मैं इसको दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके देखूं, ऐवान में 3 जुडिशल कमीशन की बात की गई, साइफर को लेके बात की गई, 9 मई को लेके बात की गई, और फिर धांधली को लेके गई. आप समझते हैं कि ये मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम उस इस्तेहकाम को तलाश नहीं कर पाएंगे? देखिए, व्हाट आई पर्सनली फील, ये आपके मुतालबात हैं, जरूर करें. जुडिशल कमीशन करना चाहते हैं, बनाएं. जो कि मेरे ख्याल में लीडर ऑपोजिशन ने बात की, गवर्नमेंट ने भी बात की, दे नो हार्म. बट कारोबार जिंदगी चलना चाहिए. यू कांट स्टॉप. आप अगर ये कहें कि सब असेंबली बंद कर दें, ठप कर दें, धरना दे दें, शोर मचाते रहें और एक साल इस तरह ज़ाया कर दें, कैन यू अफोर्ड इट? फॉर गॉड सेक, लोग बहुत बुरे हाल में पिस रहे हैं. आपने अवाम के लिए ये असेंबलीज बनी है, अवाम ने अपने नुमाइंदे चुने हैं ताकि वो जाके उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करें, उनके लिए एजुकेशन की, उनके लिए हेल्थ की, उनके लिए कारोबार जिंदगी के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए काम किया जाए. कैसे काम होगा? जब तक गवर्नमेंट मुस्तहकम नहीं होगी इसके लिए. और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हर बात कह दीजिए कि हुकूमत की है. एवरीबडी हैव टू पार्ट इन इट. मुसल्लह फौज अपना काम कर रही है, दहशतगर्दी से निपट रही है. बहुत सख्त इस पे हम एक्शन ले रहे हैं. हमारे शोहदा हो रहे हैं, उनके ऊपर जो जिस तरीके से 9 मई को निशान हैदर की यादगारों को तबाह किया गया, कंटोनमेंट में क्या हुआ, एयरफोर्स के साथ क्या हुआ, MM आलम की यादगार के साथ क्या हुआ, आई थिंक ये चीज़ें हमें अब समझने की हैं. टाइम हैज़ कम. आप मिल के बैठें, जरूर स्ट्रगल करें. जमहूरियत में आपकी अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, जो अभी बन रहे हैं. अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है. ओनली पार्टी डिड नाउ दे हैव टू प्ले अ पॉजिटिव रोल.
ایبسلیوٹلی, اور ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اب آگے بڑھنا چاہیے, لیکن کیونکہ آخر میں بات اس ملک کی ہے, اس ملک کے عوام کی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے. تو سیاسی استحکام بے انتہا ضروری ہے. کل یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بات ہوئی, اور اسی کے اب ہم آگے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ جب تمام تر حلف برداریاں ہو چکی ہیں اور فائنلی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حلف اٹھا لیا ہے, تو کل وفاقی کابینہ کا جو ہے تشکیل کا اب مرحلہ ہے, اور اس کے لیے مشاورت کا عمل تیز ہو گیا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو نکل کے آئی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار کی خزانے کے محکمے سے تقریباً چھٹی ہونے کا اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, جو کہ اٹ از ویری ان لائکلی, لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے. ہمیشہ سے جب بھی آپ مسلم لیگ نون کی حکومت کی بات کر لیں, جب بھی برسر اقتدار آتے ہیں اسحاق ڈار ہی ان کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں, اور ظاہر ان کا ٹرسٹ بھی ہے, کچھ فیملی کے سے معاملات بھی ہیں. لیکن اس بار اگر نہیں ہوں گے اسحاق ڈار وزیر خزانہ تو پھر کون ہوگا؟ اب ظاہر اسپیکولیشنز بھی ہیں, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ نجی بینک کے سی ای او محمد اورنگزیب کو مشیر خزانہ بنائے جانے کا امکان ہے. اور اس بار اسحاق ڈار صاحب کو پھر کوئی وزارت ظاہر سونپی جائے گی, کہا جا رہا ہے خارجہ کی وزارت خارجہ, مطلب کہ ایک اور امپورٹنٹ پورٹ فولیو. اور سو لیٹس سی کہ وہ اس جو کہتے ہیں نا چینج آف ٹیسٹ کو کس طرح لے کے آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ جہاں پاکستان کو معاشی معاملات کے چیلنجز ہیں وہیں پہ خارجہ سطح پہ بھی ہمیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو دیکھنے ہیں. لیکن خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ ہاؤ ڈز اٹ ٹیکل دی سچویشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر نام اور ان کے ساتھ جڑے پورٹ فولیوز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اب جو خواجہ آصف ہیں ان کو وزیر دفاع, جو پہلے بھی ان کے پاس پورٹ فولیو رہ چکا ہے, وہ خواجہ آصف جو ہے وزیر دفاع جو ہیں اس کے لیے اہم امیدوار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات اور رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے. اور نون لیگ کی طرف سے جی اعظم نذیر تارڑ, طارق فضل چودھری, احسن اقبال اور نصیر صدو جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے. اچھا, اب اتحادیوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر یہ اتحادی نہ ملتے تو پھر حکومت کے پاس نمبرز مطلوبہ پورے نہیں ہو پاتے. تو اتحادی ایم کیو ایم ہے, اتحادی پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے تو یہ کہہ دیا ہے جی ہم آپ کی وزیر اعظم بننے میں آپ کے ساتھ ہیں, قانون سازی میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو انیشیلی لیکن اب رہ گئی جی ایم کیو ایم اور کاف لیگ. تو اتحادی ایم کیو ایم کے امین الحق, آئی پی پی کے علیم خان, مسلم لیگ کاف کے چودھری سالک بھی شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہوں گے. جبکہ دیگر نام بھی ہیں نون لیگ سے جنہیں کسی کو مشیر بنایا جائے گا, کسی کو مامور خصوصی بنایا جائے گا. خرم دستگیر, طلال چودھری, مصدق ملک کا نام ہے, سردار یوسف, سینیٹر عرفان صدیقی کا نام ہے, یہ بھی کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں. فواد حسن فواد, احد چیمہ, اس کے علاوہ عابد شیر علی اور رانا مشہود. تو یہ وہ سارے نام ہیں جو کہ کابینہ کا ممکنہ حصہ ہونے جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ریاض پیرزادہ, حنیف عباسی, نوشین حنیف عباسی کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا بڑا بکھیرا اسلام ان کی جو حلقے سے اٹھ گیا تھا, جو چٹا صاحب نے آگے تمام تر معاملات کھول دیے تھے. لیکن اب وہ معاملہ بھی ہو چکا ہے ختم, اور نوشین افتخار, انوشیر رحمان کو بھی ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے. تو یہ تو ہو گئی تمام کے تمام تر کابینہ کی بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایوان میں سچویشن جو ہے نا وہ ایک طوفان سے کم نہیں ہے. اور وہ طوفان جو ہے وہ ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا ہے. طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایوان کے. وہ آہستہ آہستہ پھر یوز ٹو بھی ہو جائیں گے. لیکن جو کل ہم نے معاملات دیکھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کروائی گئی, جبکہ انتخابات کے بعد سے پی ٹی آئی مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی سیاست کر رہی ہے, اور وہ بار بار یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں احتجاج کرنے. تو پارلیمان ہو یا پھر سڑکیں ہوں, پی ٹی آئی صرف اس وقت ہمیں احتجاج میں مصروف دکھائی دے رہی ہے. اور اتوار کو ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے, احتجاج کیا جائے گا. شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایوان میں کسی مخالف سے ہم گلے نہیں ملیں گے. کٹی میٹنگ ہوئی خان صاحب سے, ملک کے حالات ڈسکس ہوئے, 3-4 فیصلے ہوئے. اتوار کے روز جو ہے خان نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے. اس دفعہ پروٹیسٹ مینڈیٹ چھیننے کے ساتھ ساتھ جو اہم پہلو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کل کا انتہائی متنازع بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دیا گیا فیصلہ ہے. تو بھائی کوئی میل ملاقات نہیں ہو رہی اور کوئی گلے والے نہیں ملے گا. اسد کیسا نے بھی کہا ہے کہ جی کوئی جھپکیاں پہ نہیں ڈالے گا, اور بالکل ہمارا جو ہے وہ سٹرن اور بہت ہی سخت قسم کا موقف ہے. اور اسی سخت موقف کے ساتھ اب شیر افضل مروت نے جو گفتگو کی وہ تو ہم نے آپ کو سنائی. اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور جو ہیں
وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حلف برداری، ان سے ہوا کہ جی آپ کیوں نہیں گئے، آپ کیوں نہیں گئے حلف برداری میں؟ صحافی نے پوچھا. ہاں، تو پھر انہوں نے کہا جی اگر میں چلا جاتا. اب عمر ایوب صاحب، ان کی بھی آپ کو بات بتا دیتے ہیں. انہوں نے حکومت کی جانب سے جو بار بار مفاہمت کی پیشکش کی جا رہی ہے اس کا جواب جو دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو بانی پی ٹی آئی ہے اور دیگر جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں وہ جیل میں ہیں، تو ایسے ماحول میں کیسے مفاہمت ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ بڑی حیران کن جو کابینہ کی ابھی تک ہمارے سامنے نام آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام بطور وزیر خزانہ نہیں ہے، تو یہ چینجز کیوں ہوئیں؟ کیونکہ ہمیشہ سے نون لیگ بلیو کرتی آئی ہے، آپ کی معاشی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور بڑا پوسٹر بوائے ہیں آپ کے لیے اسحاق ڈار صاحب، تو وائی ناٹ دس ٹائم؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، کوئی چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل نہیں ہوتی، نہ کوئی کیبنٹ سلاٹ جو ہے وہ کسی کے نام مخصوص ہو جاتی ہے. جب بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی سہولت، اپنے کمفرٹ لیول کے مطابق اپنی ٹیم بناتا ہے. نمبر 1، ڈار صاحب بہت سینئر رہنما ہیں اور وہ کابینہ کے ممبر بننے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کابینہ سازی کے عمل میں بھی پوری طرح شریک ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ کوئی چیز ان کی اپنی جو خواہش ہے اس کے متضاد نہیں ہو سکتی. اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ہی فائنانس منسٹر رہوں گا تو وہ رہیں گے. ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا. ابھی ہم اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بھی وزیر خزانہ بن سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. ہاں، اگر وہ اپنی معذرت کریں کہ جی میری صحت، جو کہ میں جانتا ہوں وہ ان کی صحت بہت اچھی نہیں ہے اور بہت کام کرنے والے وہ فرد ہیں، رات گئے تک کام کرتے ہیں، فائنانس کی ذمہ داریاں بہت وسیع ہیں، تو ممکن ہے وہ یہ معذرت کریں جی کہ مجھے کوئی اور سلاٹ دے دیں. لیکن اگر ڈار صاحب چاہیں کہ میں نے وزیر خزانہ بنانا ہے تو پھر میری جو جتنا میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں اس سلاٹ سے محروم کر دیا جائے. سو ان کی اپنی خواہش پہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی نیا فرد آ سکتا ہے. کابینہ میں دائیں بائیں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، یعنی اب پھر یہ سمجھا جائے کہ جو اس پورٹ فولیو کے لیے آئے گا ان کی جگہ تو وہ انہی کا ریکمینڈڈ ہوگا، جب آپ نے کہا کہ وہ تمام تر معاملات وہی دیکھ رہے ہیں، وہ حکومت بنانے والوں میں سے ہیں. جی ہاں، بالکل. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب کی خواہش اور مرضی کے بغیر اس سلاٹ کا فیصلہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اس سے دستکش ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی دوسری شخصیت آئے گی اور وہ دوسری شخصیت کے انتخاب میں بھی ان کی رائے کا عمل ضرور ہوگا. اچھا عرفان صاحب، ویسے تو آپ بھی کابینہ میں جو ہے وہ شریک ہوں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیشگی مبارکباد. اب کیونکہ آپ اس کا حصہ ہوں گے تو کیا آپ آگے معاملات سموتھلی چلتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے میثاق مفاہمت کی اس بار بات کی گئی، لیکن دوسری جانب سے اسٹریٹ اوے کہا جا رہا ہے کہ جی کارکنان ہمارے جیل میں ہیں، مقدمات ہیں ہمارے اوپر، ایسے میں ہم مفاہمت تو نہیں کریں گے. تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آگے؟ یہی شور شرابہ عوام میں اسی طرح ہوتا رہے گا؟ جی فیصل، پہلی بات جو آپ نے مجھے پیش کی مبارکباد دے دی ہے اس کا بہت شکریہ، کیونکہ میرے لیے یہ خبر ہوگی اور اچھی خبر ہے جو آپ نے صبح صبح مجھے سنائی ہے. یعنی ہم سے ہی آپ کو یہ خبر پہنچی ہے عرفان صاحب؟ جی ہاں، آپ ہی کے ذریعے پہنچی ہے. فی الحال مجھ سے کسی نے اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا، کم از کم میں اپنے بارے میں تو وضاحت کر دوں. ٹھیک. جی نیکسٹ اور ہم دعا گو رہیں گے کہ ہماری خبر سچ ہو اور ہم آپ کو پھر پیشگی نہیں، پھر صحیح والی مبارکباد بھی دیں. جی جہاں تک فیصل اس بات کا تعلق ہے کہ مفاہمت کے لیے جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جی دونوں طرف اس کا احساس ہو اور دونوں طرف اس کا جذبہ ہو اور ول موجود ہو جی کہ چلیں، ہم نے جو ماضی میں ہو چلا، اب ہم مل جل کے آگے نظام کو چلاتے ہیں. ایک فریق کے اندر اگر یہ ول ہے اور دوسرے فریق میں نہیں ہے، وہ کچھ ایسی کڑی شرائط لگا دیتا ہے جو قابل عمل نہیں ہے تو پھر بات مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلاً یہ کہنا کہ اگر کسی کیس کے اندر اس کیس کی نوعیت کیا ہے، وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے، بے بنیاد ہے، جب تک حتمی عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی، یہ کہنا کہ جیل کے دروازے کھول دیں. جیل میں اس وقت 90,000 قیدی ہیں پاکستان کے اندر، ان میں 1,500 خواتین ہیں.
तो क्या उन सब के लिए हम दरवाजे खोल दें? और अगर उन सब के लिए नहीं खोलते तो किसी फर्द के लिए कैसे खोलते हैं हम? बगैर कानूनी अमल के, बगैर अदालती अमल के, बगैर इंसाफ की कार्रवाई के नवाज शरीफ पे खोल दिए थे हमने, किसी और पे खोल दिए थे हमने, जरदारी 8-9 साल बैठे रहे जेल में, हमने खोल दिए थे। सारे एक अमल से होके गुजरे हैं, ये भी अपने अमल से होके गुजरे हैं। अगर बेगुनाह होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गुनाहगार होंगे तो सजाएं काटेंगे। ये मुतालबा मैंने तारीख में कभी नहीं देखा। प्योर पॉलिटिकल कैदी जो होता है ना जी, जिसको सियासत की वजह से अंदर जेल में डाल दिया जाता है, अच्छा। उसके बारे में आप कह दो। जिस पे क्रिमिनल केसेस, साइफर जैसे केसेस हो या तोशा खाना जैसे सॉलिड केसेस हो या 190 मिलियन डॉलर जैसे केसेस हो, ये नजर आ रहे हैं ना। तो अगर वो बरी हो जाते हैं, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह आए, सियासत करें, पूरा अपना किरदार अदा करें। ये कहना कि जी ये दफ्तर लपेटते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, आप साथ ही रहिएगा, हम वापस आते हैं, हमें यहाँ पे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। इरफान साहब, ये बताइएगा अब आपकी हुकूमत का आगे आने वाले 100 दिनों का प्लान क्या है? क्योंकि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल हैं उसमें सियासी इस्तेहकाम लाना बड़ा ज़रूरी है, दूसरे मुआशी तौर पे भी इस्तेहकाम ज़रूरी है। IMF से हमारे मुज़ाकरात होने वाले हैं, तो क्या एक बार फिर हम वो वेव देखेंगे कि सारा बर्डन अवाम पर आ जाएगा? और तीसरा ये कि क्या उस जो हम फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं या IMF से जिस का मुतालबा कर रहे हैं, उसके बाद हम उस पैसे को या उस मदद को हम किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें, ना सिर्फ ये कि सिर्फ हम कर्ज ही उतारते रहें, उसके सूद ही उतारते रहें। तो क्या प्लान है? जी सदफ, बड़ा अहम सवाल है आपका। ये बातें हुकूमत के पेश नज़र हैं। आप तरजीहात का अंदाज़ा लगा सकती हैं। पिछले 2 दिनों में जो हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग्स की हैं, इकानमी पे की है। सबसे पहले गवादर वो गए हैं, और गवादर तो एक हंगामी उफ्ताद की वजह से गए हैं, लेकिन हमारी मनसूबाबंदी का जो बुनियादी हदफ है हम ये है कि वो सियासी इस्तेहकाम हम लेके आएँ। अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, हाउस के अंदर नहीं होनी चाहिए, हाउस के बाहर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इकानमी जो है, और IMF के साथ मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं वज़ीर आज़म, जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हमारी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक लम्हा आया था जब हम IMF से 2017 में निजात हासिल कर ली थी, और ये IMF ने भी कह दिया था कि आइंदा इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारी। लेकिन फिर ज़रूरत पड़ी 2017 के बाद जो हालात हुए और अब तक है। कोई हुकूमत नहीं चाहती सदफ के अवाम पे बोझ पड़े, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, कोई नहीं चाहता। हर हुकूमत चाहती है कि वो अवाम के अंदर मकबूल हो, अवाम उसकी तरफ देखें और अवाम खुशहाल हो। हमारा भी नुक्ता नज़र यही है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि मरियम इन्हीं अहदाफ के साथ आगे बढ़ रही हैं, और फेडरल गवर्नमेंट पे भी हमारी जो बुनियादी तरजीह है वो यही है कि इकानमी को किस तरह उसवार किया जाए, और फिर 5 साल जब खत्म हो तो हम क्या इस काबिल हो जाएंगे कि IMF से फिर हम 2017 की पोजीशन में चले जाएं। सो एक लंबा सफर है, और उस लंबे सफर की इब्तिदा जो है वो 100 दिनों की आपने बात की है, उसका नक्शा कार इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आ जाएगा। और इरफान साहब, 5 साल की तो आपने बात की, लेकिन मैं सिर्फ अगर 5 दिन बाद की बात करूं, रमज़ान आने जा रहा है, रमज़ान और आम आदमी इसका बिल्कुल डायरेक्ट सा राब्ता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि कोई रिलीफ आम आदमी के लिए? क्योंकि स्टॉल वगैरह में तो एक आधा फीसद लोग मुस्तफीद होते हैं, लेकिन ओवरऑल रमज़ान के लिए क्या पॉलिसियाँ होने जा रही हैं जिससे कम से कम रमज़ान के महीने में तो कुछ रिलीफ मिल सके लोगों को? जी हाँ, यकीनन ये बुनियादी तौर पे तो सूबों का मामला होता है, और सूबे ही देखते हैं कीमतों के उतार चढ़ाव को, और आवाम को सस्ती अशिया फराहम करना या सस्ते बाजार लगाना या पैकेज देना रमज़ान के। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह पे जो रियायतें दे सकती है वो दे रही है, और जितनी सब्सिडीज दे सकती है वो दे रही है, और प्राइस कंट्रोल को भी सख्त किया जा रहा है। इक़दाम ऐसे इंशाल्लाह होंगे कि अब मनमानी करने की कम से कम इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या इस वक्त 100 दिन के प्लान होने जा रहे हैं। उम्मीद यही है, दुआ यही है कि जो भी मामलात हों वो आम आदमी के हक़ में हों और पाकिस्तान
मुल्क के हक़ में। बिल्कुल, और ज़रूरी है ये रिलीफ पहुंचना आम आदमी को, क्योंकि जो महंगाई की एक वेव है उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के जेबों पर वो भारी पड़ी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और शहर कायद की बात करते हैं। कराची में जब भी हम कराची के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, ये मसला सर फहरिस्त है और वो है अमन व अमान से मुतालिक मसला, स्ट्रीट क्राइम का मसला, जिसकी वजह से सिर्फ ये नहीं होता कि लोग अपने मालो मता से लुट जाते हैं, बल्कि लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया, जहाँ पर जराइम पेशा अनासिर ने, कहते हैं ना, एक घर को बिल्कुल मातम कदम में बदल दिया। कोरंगी के अल्लाह वाला टाउन में BBA के तालिब इल्म और राइटर लारेब को डकैती मज़ाहमत पर उस वक्त कत्ल किया गया जब वो जिम जा रहा था, वेरी यंग। और लारेब ने कत्ल होने से पहले कहा कि मोबाइल में उसका तालीमी डेटा है, वो उसे नहीं दे सकता। सो उसकी ज़ाहिर है इतने पूरी आजकल एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है, और जिस तरह की एजुकेशन अब आ गई है तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन उसके मोबाइल में थी। और लारेब को चंद रोज़ पहले बैरून मुल्क से आने वाले शागिर्दों को अपनी लिखी गई किताब की प्रेजेंटेशन भी देनी थी, लेकिन डाकुओं ने उससे ये ख्वाब। लारेब जो था वो बेसिक अकाउंटिंग पे किताब लिख रहा था, और इस किताब का डेटा जो है वो उसके मोबाइल फ़ोन में था। और हम देखते हैं, हम अपने शो में ही कम से कम हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 मरतबा यकीनन ये बात कर रहे होते हैं कि आज कराची में फिर एक जवान बच्चा जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया, आज कराची में फिर एक शौहर जो है वो अपनी बीवी से छीन लिया गया, फिर कोई राह चलता राहगीर जो है उसके ख़ानदान को उजाड़ दिया गया। ये सूरत हाल आखिर कब तक रहेगी? हम आपको CCTV फुटेजेस भी दिखाते रहते हैं। उसकी मज़ामत करने की वजह ये थी कि उसकी पूरा तालीम का, कह लें ना, ख़जाना उसके मोबाइल के अंदर सेव था। वो उस डेटा को सेव करना चाह रहा था, मोबाइल को नहीं। लेकिन जो मोबाइल छीनने वाले आए उनको कोई परवाह नहीं होती, जाके वो उसे औने पौने दामों बेच भी देंगे। लेकिन किसी की जान चली गई, किसी के घर का चिराग चला गया। ये कराची में अब हर दिन की कहानी है। हर दूसरे दिन हम आपको इसी तरह की कोई स्टोरी बता रहे होते हैं। आज लारेब गया है, कल कोई और गया था, परसों कोई और गया था, लेकिन इस पर जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो होता नहीं है। वादे बहुत होते हैं लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ना सड़कें महफूज हैं इस शहर की, ना घर महफूज है इस चीज़ के, इस शहर के। कहीं चोरी है, कहीं राहजनी है, और ये डकैतियाँ भी इस वक्त हो रही हैं। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, कमेटी बन जाएगी, तहकीकात शुरू हो जाएंगी, फिर उसमें अहम पेशरफ भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। 1 हफ्ते बाद फिर मामला दोबारा जो है वो धूल उस पर पड़ जाएगी। पता नहीं किसको पकड़ लेंगे, किसको सामने कर देंगे। इस शहर की यही किस्मत है नज़ीर? बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। और लारेब जब जैसे ना जाने कितने नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेजों के, उसकी स्कूल्स के तालिब इल्म में, जो इससे पहले इसी तरह कत्ल हो चुके हैं। कराची की बदकिस्मती है कि रवां साल के पहले 2 महीने में ही अब तक जो जाबाग अफराद की तादाद थी, पहले तो तकरीबन 30 के करीब थी, लेकिन अब वो 34 के करीब हो गई है। और उसमें भी 3 से 4 केसेस ऐसे हैं जो अभी अनडिक्लेयर हैं। अगर वो भी डकैती मज़ाहमत के साबित हो गए तो ये तादाद 40 के करीब पहुंच जाएगी। अगर आप 34 को डिवाइड करें 2 में, तो ये तकरीबन 17 का फिगर आता है यौमिया। ये ऐसा मतलब 1 महीने के अंदर 17, और 17 को अगर आप डिवाइड करें माह में, तो आप ये समझें हर एक रोज़ के बाद एक शख्स कराची में डकैती मज़ाहमत पर अपनी माल बचाने के चक्कर में वो अपनी जान से गया। तो कराची का ये फिगर है, इंतहाई तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। और इस पर जो लारेब का जो वाक़या पेश आया, उसने जब मोबाइल देने से मना किया तो उसको गोली मारी जो उसकी आंख में लगी। 4 बहन भाइयों का ये 4 बहन भाइयों में ये सबसे बड़ा था, और अगले साल इसकी शादी भी होनी थी। अकाउंट्स पे किताब भी लिख रहा था। DIG ईस्ट ने वज़ीर आला सिंध के नोटिस लेने के बाद जो SHO फराज था कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, उसको ना सिर्फ सस्पेंड किया बल्कि रिवर्ट भी कर दिया है, ओहदे में तनज़्ज़ुल भी की है। लेकिन इसका हल ये नहीं है। इसका हल ये कि जिनके सर पर अवाम की जान और माल की हिफाजत का ज़िम्मा होता है, उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि जब दोबारा उसकी जगह किसी दूसरे अफसर को तैनात किया जाए तो उसको उस सज़ा का याद रहे कि अगर मैंने अपने दिलो जान से अवाम की खिदमत या उनकी जान और माल की हिफाजत नहीं की तो मुझे भी ये सज़ा मिल सकती है। आप ही हमें बता रहे होते हैं हर दफ़ा आपके साथ, जब भी हम कभी आपको स्टूडियो में भी बुलाते हैं तो आपके साथ कोई पुलिस एहलकार भी अगर आते हैं तो बता रहे होते हैं जी अब हमने वो सिस्टम बनाया है शहरियों की सहूलत के लिए,
اب ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے ہر تھانے کے ایس ایچ او پر، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس نے کیس کا فالو اپ کیسے لیا. اس شہر قائد کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ ہمیں کوئی ایکشن نہیں دکھائی دیتا. جس علاقے کا تھانہ ہے وہاں کے تھانے کے ایس ایچ او کیا کہہ رہے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے ان جرائم کو روکنا؟ دیکھیں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. سندھ پولیس کا بجٹ بھی اربوں میں، اور جو ہماری سندھ حکومت ہے وہ پولیس عوام کے لیے کتنی سیکیورٹی، کتنا بجٹ دیتی ہے، کتنا بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہے اور کتنا لگتا ہے، یہ تو سندھ حکومت یا وہ پولیس ہی جانتی ہوگی جن کو یہ بجٹ ملتا ہے. لیکن فالو اپ کی اگر آپ بات کریں تو یہ جو پولیس میں دو سیکشن ہوتے ہیں، ایک آپریشن ہوتا ہے اور ایک انویسٹیگیشن ہوتا ہے. بدقسمتی ہماری یہ کہ انویسٹیگیشن کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی نالائق ہے. آپ اگر ابھی بھی جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی، ان سے پوچھیں کہ آپ کی ٹینیور میں جتنی ہلاکتیں ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوئے ہیں یا 70-80 سے زائد ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہوئے ہیں، آپ نے ان کے کتنے ملزمان پکڑے؟ دیکھیں اگر جو یہ واردات کرنے والے آتے ہیں اسٹریٹ کرمنل ہوتے ہیں، پولیس، تفتیشی پولیس ان کے پیچھے لگے، ان کو پکڑے، ان کو سزائیں دلوائے، پروسیکیوشن مکمل کرے، ایویڈنس کلیکٹ کرے. نظیر یہ انویسٹیگیشن سے پروسیکیوشن تک یہ تو وہ خیبر میل ہے کہ جو بہت ہی سست چلتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ شہر ہے نا، یہ شہر میٹروپولس، یہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک، یہ معذرت کے ساتھ کوئی درہ کا شہر تو نہیں نا جہاں پہ اسلحہ خود بن رہا ہو. تو اس شہر میں اسلحہ کیسے آتا ہے، کن چیک پوائنٹ سے آتا ہے، کون کون سپلائی کرتا ہے، کن کے پاس جاتا ہے، اگر یہ پولیس کو نہیں پتا نا تو قسم سے پھر کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. نظیر دیکھیں فیصل، میں آپ کو بتاؤں یہ اسلحہ درے سے لے کے کراچی تک کیسے آتا ہے. آپ کو ایسے انکشاف بھی کروں گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے. یہ پتہ نہیں کتنی چیک پوسٹیں کراس کرنے کے بعد یہ سبزی منڈی تک بھی آتا ہے. فروٹ کے جو پیٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر اسلحہ بھی ہوتا ہے، منشیات بھی ہوتی ہے. یہ جو کوچز چلتی ہیں جو آپ یہ بلوچستان سے، کوئٹہ سے لے کے کراچی تک آتی ہیں، یہ ان کے اندر چھپا کر لایا جاتا ہے. یہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر آن لائن بیچا جاتا ہے. آپ آج فیس بک پر جا کر لکھیں کہ آپ کو اسلحے کی نیڈ ہے، آپ کو گھر پر پہنچا کر وہ اسلحہ دیں گے. تو اسلحے کی سروس تو ہمارے یہاں ایسی ہے. اس کے علاوہ صدر میں مختلف دکانیں ہیں کا وہاں پر لیگل کام ہوتا ہے، لیگل کام ہوتا ہے. کتنی گولیاں بیچی جاتی ہیں، کس کو ہتھیار دیے جاتے ہیں. سب سے بڑی بات، آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں جو لائسنس روزانہ کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں وہ کس کو جاری ہوتے ہیں اور کس بنیاد پر جاری ہوتے ہیں، کبھی اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا گیا ہے؟ ایک کوٹا دے دیا جاتا ہے اور وہ کوٹا جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جاننے والے اسلحے کے ڈیلر ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. وہ جس کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر پوری چین ہے اور اس کو انرتھ کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. تھینک یو سو مچ نذیر. ہمیں ویلکم بیک ونس اگین. اور اب جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں اور پوری ٹیم جو ہے میری کافی مجھے باتیں سناتی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے ان کی فرمائش ہے کہ جی میں کیک لے کر آؤں، اور میں ہر وقت یہ بہانہ بناتی ہوں جی الیکٹریسٹی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، یہ مسئلہ. کتنے عرصے سے فرمائش ہے؟ یہ پورا 1 سال ماشاءاللہ. 1 سال سے بجلی نہیں آئی، لیکن اب رمضان آ رہے ہیں. 1 سال سے گیس نہیں آئی. نہیں، گیس کی ٹائمنگ بڑے مختلف ہیں، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، اور میرے ٹائم اس سے میچ نہیں کر رہا ہے. میں آفس میں ہوتی ہوں جس ٹائم گیس. بائی دی وے آپ ایک کام کر سکتی ہیں، اگر آپ خرید لیں، خرید کے کھلا دیں کسی کو، کیا پتا آپ نے بنایا. کیا آئیڈیا دیا ہے، ویری گڈ فیصل، ویری گڈ. آپ نے مجھے آئیڈیا پہلے کیوں نہیں دیا؟ لیکن اب مسئلہ یہ نہیں ہے، کیک کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جی کہ اب آ رہے ہیں رمضان، اور رمضان میں جو سب سے فیوریٹ آئٹم ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں پکوڑے، سموسے، جلیبی، اور اس کے بغیر آپ کا افطار پورا نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ اگر گھر میں گیس نہیں آ رہی تو گیس سلنڈر خریدیں گے. تو گیس سلنڈر کے پرائس جو کہ کم ہوئے تھے، اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں غیر اعلانی اضافہ. جی ہاں، پہلے اتنا سا کم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے حاتم دائی کی خبر پہ لات مار دی، اس کے بعد اس کا ڈبل بڑھا دیتے ہیں. تو لاہور میں ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے فی کلو کا، اور وہ بھی غیر اعلانیہ اضافہ کر دیا گیا ہے. ایسے میں چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن عرفان کھوکر نے نو منتخب حکومت سے ایل پی جی مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ تو کر دیا ہے، اور کہا کہ جی رمضان میں حکومتی ریلیف پیکیج ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے، تاہم ایل پی جی مافیا نے
گیس مہنگی کر دی ہے اور اپنا ریلیف عوام سے حاصل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. مافیا کو تو ریلیف ہی ریلیف ہے, لیکن عوام کو پتہ نہیں کیا پھر معاملہ. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اور ظاہر ہے یہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے جی, منافع کمانا ہے, ناجائز منافع کمانا ہے, اس لیے کیا گیا ہے. ہمارے نمائندے مظہر اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. رمضان میں ریلیف دیا جاتا ہے اور خاص طور پہ پنجاب حکومت نے اعلان بھی کیا, لیکن اس کے بعد ہم یہ 20 روپے کا جو غیر اعلانی اضافہ دیکھ رہے ہیں ایل پی جی کی قیمت میں, یہ کیوں کیا گیا؟ کیا توجیہات دی جا رہی ہیں اس کی؟ جی دیکھیں, کوئی بھی مقدس تہوار ہوتا ہے تو اس مذہب کے لوگ سیل لگا دیتے ہیں تاکہ وہ منافع کمائیں اور عوام کو ریلیف دیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایل پی جی مافیا نے اس وقت گیس 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. ایل پی جی میں نے بہت سی دکانوں کا وزٹ کیا ہے, کسی بھی جگہ 300 سے کم نرخ نہیں ہے. سرکاری نرخ 257 روپے فی کلو تھے. ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں انہوں نے مصنوعی قلت کا بہانہ بنا کر پہلے 20 روپے قیمت بڑھائی, پھر اس کے بعد اور بڑھائی, اور اس وقت جو پرچون میں 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. ایل پی جی جو کمپنیز ہیں, حالانکہ اب تو اس کی ایل پی جی کی کھپت بھی خاصی کم ہو گئی ہے, سردی کی شدت کم ہو گئی ہے. آج سے 1 ماہ پہلے تو چلے کوئی جواز بنتا تھا مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمت بنانے کا, کیونکہ جی کھپت بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت تو کھپت بھی کم ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے قیمت بڑھا دی ہے. سرکاری ریٹ 257 روپے ہے اور کسی بھی جگہ آپ کو ان نرخوں پر ایل پی جی دستیاب نہیں ہے. آل پاکستان ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان کھوکھر وہ کئی دنوں سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایل پی جی مافیا کی لوٹ مار شروع ہو گئی ہے, اس پر سخت ایکشن لیا جائے, اوگرا ایکشن لے, ضلع انتظامیہ ایکشن لے. آج چیئرمین اوگرا نے عرفان کھوکھر کو اسلام آباد بلا لیا ہے, ایک میٹنگ ان کے ساتھ دوپہر کو ہوگی, جس میں رمضان المبارک میں عوام کو سستی ایل پی جی اور کنٹرول ریٹ پر فراہمی کے لیے میکانزم وضع کیا جائے گا. بدقسمتی تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کافی ایکٹیو بھی وہ دکھائی دے رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا پہ اور گراؤنڈ پہ بھی نظر آ رہی ہیں, تو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتی ہیں. ایبسلیوٹلی. تو ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں شو میں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو آج بہت ساری سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, پلیز اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ونس اگین باخبر سویرا کے اس 10:04 والے سیگمنٹ میں, یعنی دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے 9 سے 10 اور 10 سے 11, اور اس میں ہم ایک بار پھر حاضر ہیں زبردستی انفارمیشن لے کے, بہت سارے سیگمنٹس لے کے آپ کے ساتھ. اور فیصل, جو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہاں جو شادی ہو رہی ہے, اب آپ جب بھی انسٹاگرام کھولیں, فیس بک کھولیں, ٹویٹر کھولیں, آپ نے فالو نہیں کیا ہوا ان لوگوں کو, لیکن وہ الگورتھم بن گیا, وہ سٹوریز آپ کو چلی آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد, اور ساری پازیٹیو, سب میں پازیٹیو امیج بتایا جائے. ادروائز ہم یہ سنتے تھے کہ جی پیسے کو اتنا دکھانا, یہ کون اپنی منی فلانٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, لیکن یہاں تو تعریفیں ہو رہی ہیں. جو آپ نے بات کی نا, آپ فیس بک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, جس کا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے, وہ بھی وہاں موجود ہے. مطلب کہ بڑے بڑے نام فرام دا گیلیکسی آف بالی ووڈ ٹو دا گیلیکسی آف دا بزنس, سب کے سب وہاں موجود ہے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا صرف یہ ایک شادی ہے جس میں مہمانوں کو بلایا ہے, پری ویڈنگ ہے, کھانا وانا کھلایا گیا ہے, دیٹس اٹ؟ نہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھارت کی ایک امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھایا گیا. اب مہندر سنگھ دھونی سے لے کے رائل فیملی جو سعودی ہے, مارک زکربرگ سے لے کے نہ جانے کون کون یہاں موجود ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا یہاں صرف گفت و شنید, رقص اور کھانا پینا ہوا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. یہاں پہ معاملات ہوئے ہوں گے, ڈیلز ہوئی ہوں گی, بزنس ڈیلز ہوئی ہوں گی. ہیوج میٹنگ ہے جہاں پر بڑی بڑی شخصیات ہیں, بزنس سے ہیں اور پتہ نہیں حکومتی ڈگنیٹریز ہیں, یہ سب مل بیٹھیں گے تو پھر بات کس پر ہوگی؟ بزنس پر ہوگی اور اپنے تعلقات کو بہتر کرنے پہ. تو یہ ایک طرح کی ہم اسے کہیں گے جی پروموشن ہے, ٹیکٹکس ہیں, اسٹریٹجی ہے, جس میں ہم انہیں بڑی کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے برانڈ کی, کسی چیز کو برانڈ بنانے کی, تو اس میں جی پروموشن کا کس طرح آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیا پازیٹیو سائڈ دکھاتے ہیں, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب ہم پی ایس ایل کی بات لے لیں, پی ایس ایل کی جو رونق ہمیں نظر آتی ہے وہ گراؤنڈ میں تو ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کی بدولت بھی ہم پی ایس ایل سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. 2009 ایک ایسا وقت کہ جب سب نے کرکٹ کھیلنے سے منع کر دیا تھا, اور پاکستان کے پاس وہ چند گنی چنی چیزیں ہی تو ہیں جس سے ہم اپنا سافٹ امیج دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد تمام تو سیکیورٹی فورسز اور دیگر جو ہیں ادارے,
ان کی کاوشوں سے کرکٹ واپس آئی, PSL ایک بہت بڑا برانڈ بنا, اور وہ لوگ جو ڈرتے تھے پاکستان سے کہ جب وہ آئے بھی نہیں تھے کبھی اور ان کے ذہنوں میں ایک چیز بن گئی تھی کہ نہیں جی ہاں ہم نے نہیں آنا, ہم نے دیکھا ٹیمز نے آخری وقتوں میں کینسل کر دیا, وہ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد جب انہیں مہمان نوازی سے لے کے اس ملک کی خوبصورتی تک دیکھنے کا موقع ملا, یکسر ان کا جو ہے وہ موقف تبدیل ہو چکا ہے. اس کی جھلک ہم آپ کو ایسے دکھاتے ہیں کہ PSL کی ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں میچز ہوتے ہیں تو پریزنٹرز آتے ہیں, کامنٹیٹرز آتے ہیں, تو PSL کی ہی پریزنٹیٹر ہیں ایرن ہالینڈ, وہ بھی کراچی کی سڑکوں پر آپ کو جی رکشہ کی سواری کرتی نظر آ رہی ہیں. تو قابل ذکر ایک اور شخصیت میں کہنا چاہوں گا, ڈینی موریسن, دا وے ہی لوز پاکستان, وہ بڑا زبردست ہے. اور ہم PSL کی جب بات ہی کر رہے ہیں تو چلیے اب ذرا جو کل میچز ہو گئے ان کی بھی بات کر لیتے, جو آج میچ ہونے والا ہے ان کی بھی بات کر لیتے. آج ہے کراچی کنگز کا میچ, اور کل جو ہو گیا ہے میچ, ایک بار پھر میں بولوں گا بابر بابر بابر, سب کے منہ بند کرتے جا رہے ہیں. اور بڑا ہی زبردست کل پشاور نے میچ جیتا, گو کہ جو سلطانز ہیں انہوں نے آخر میں بھرپور ایڑی چوٹی کا زور لگایا, افتخار نے تو کمال کیا, بٹ اننگز کا شروعات ایک بار پھر مائی فیوریٹ سائمن بابر, انہوں نے بہت زبردست شروعات دی. شروعات زبردست تھی, اور ساتھ ہی اب کل جو میچ ہوا, لیکن ویسے سلطان کو ہار بھی گئے تو کیا ہے, جو ان کی پوزیشن ہے پوائنٹس ٹیبل پر, ایک میچ ہار جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن پشاور نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا, اور جو اب آخری جو 2 بالیں تھیں جس پہ 12 رنز چاہیے تھے, اگر اس پہ ٹھیک ٹھاک بلے پہ آ جاتی نا بال تو پھر یہ میچ نکل گیا. ہاں تو آپ دیکھ لیں صرف 4-5 رن سے تو میچ بچت ہو گیا, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اتنا کمیونٹرز بھی کہہ رہے تھے اتنا لمبا جانا نہیں چاہیے تھا, اور ہو سکتا ہے کہ خوشدل شاہ کو جو بھیجا تھا شروع میں ملتان نے, اگر اس جگہ افتخار کو بھیج دیتے جو کہ انہوں نے 60-68 رن بنائے, میرے خیال سے میچ ختم ہو جاتا. اور کسی کی جیت پہ اپنا ڈیپینڈ کرنے کا ایگزیکٹلی, اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ٹیم اگلی کھیلنے سے منع کر دے, اور جو ہماری ٹیم کے ساتھ ہوا تھا پیٹ خراب ہو گیا تھا, وہ اگلی ٹیم کا ہو جائے اور وہ کھیلنے سے منع کر دے. تو اس طرح کی سچویشن میں اب ہم آ گئے ہیں. تو آج جناب علی, آج ہے ڈبل ہیڈر, اور دوپہر 2 بجے بھی میچ ہے, پھر شام 7 بجے بھی میچ ہے. جو عام میچ ہے کراچی ورسز کوئٹہ, کراچی کو آج جیت درج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایونٹ میں اپنے ہوپس جو ہیں وہ الائیو رکھ سکیں. کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہے, اور کوئٹہ زبردست پرفارمنس دکھا رہی ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب انہیں وہ کہتے ہیں نا شکست کا تسلسل وہ توڑنا چاہیے کراچی کنگز کو. اچھی پرفارمنس کا. پولارڈ آ گئے واپس پری ویڈنگ سیریمنیز اٹینڈ کر کے, پتہ نہیں, یہ تو پتہ کرنا پڑے گا کہ پولارڈ کی شادیاں لیکن بات یہ نہیں کہ آپ ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, بات کی ہوتی ہے جو آپ کا بینچ اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا. اور کوئی بندہ اگر فارم میں ہے تو پھر کیا ہی بات ہے, لیکن آ جانا چاہیے. کیا طریقہ ہے بیچ PSL چھوڑ کے وہ ہماری خوشیاں چھوڑ کے دوسروں کی خوشیاں منانے کا, اس پہ بھی کافی سارے میمز بنے. تو اب سچویشن جی کراچی کنگز کی ایسی ہے کہ کراچی کو لازمی جیتنا ہے. کل بائی دا وے ہم نے دیکھا کہ برطانوی سفیر تھیں, وہ بھی وہاں موجود تھیں پنڈی اسٹیڈیم میں, ان کے ساتھ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی موجود تھے. چیئرمین PCB محسن نقوی, انہوں نے جی کرکٹ بورڈ کو ساتھ ہی خبردار بھی کر دیا. جو انہوں نے انٹری دیتے ہی انہوں نے جو وہاں پر اسپیچ کی ہے تو اس میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کے ارادے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں جی کرکٹ میں سیاست نہیں چلنے دی جائے گی, سیاست اپنی جگہ سیاست میں ہوتی رہے, لیکن کرکٹ میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. لابنگ, سفارش, گروپنگ, یہ بہت بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی خرابی کرتی ہیں کسی بھی گیم کی. اگر ہم بات کر لیں, کہتے ہیں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہم چاہتے ہیں جی کرکٹ کو مزید بہتر کیا جائے. تو کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لیں. تو محسن نقوی the boss, انہوں نے تو سیدھی بات کہہ دی ہے کہ کرکٹ ہی کھیلی جائے گی, کوئی پالیٹکس جو ہے ہم نہیں دیکھیں گے. پچھلے کچھ سالوں میں ہم ایک بہت اچھی ٹیم جیلنگ کے عادی ہو گئے تھے, اینڈ بابر واز کیپٹن, بٹ اب وہ کیپٹن نہیں ہے. اب شاہین شاہ بڑا اعتراض تھا اس ٹائم پہ, تو بابر کیپٹن کیوں ہے, بابر کے پرفارمنس پہ فرق پڑ رہا ہے, بابر جی کیپٹنسی چھوڑ دیں تو پھر دیکھیں وہ وراٹ کوہلی بن جائیں گے. بائی دا وے اگر اس بار پشاور زلمی جیت جاتی ہے تو میں تو سے سوچ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے تھے نا ان کا کیا بنے گا. لیکن خیر ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھی روایت یہ ہے کہ جب آپ کو اپر ٹیئر سے ہی یہ بات بتاتی جائے کہ کوئی بھی چیز, خاص طور پہ PCB کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ان میں ہمیشہ سے اس طریقے کی پولیٹیکل کچھ کنٹروورسیز آ جاتی ہیں, جو کہ obviously صدف ہم سنگل سپورٹ نیشن ہے. اگر ایک خوشی جو ہمیں دیتی ہے کرکٹ, اگر کرکٹ سے بھی ہم جائیں گے نا تو پھر ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو انف ٹو سیلیبریٹ. اچھا, انہوں نے ایک چیز اور اچھی کہی, وہ یہ کہی کہ جی پیسہ ظاہر سب اس وقت آپ کو کہیں سے جی لیگز کی آفر آ رہی ہیں, جو آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ سے باہر آپ کو کوئی آفر آ رہی ہے کسی اور ملک سے, وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں, پیسہ بنانا ہے بنائیں, لیکن پریفر کریں جی اپنے ملک کی ڈومیسٹک کرکٹ کو. اگر کوئی آپ کا ملک کی ایسا ایونٹ ہے یا کوئی سیریز ہے
اس کو پریفر کریں, اس کے بعد آپ کوئی بھی معاہدے اور اس میں ہو رہا ہے نا ایسا, ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو خیر پی ایس ایل میں تو ریکارڈ در ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے جو ہونہار طالب علم ہیں وہ بھی ریکارڈ بنانے میں کسی سے کم نہیں ہے. جی ہاں, جو کوئی نہیں کر سکا وہ کر دکھایا ہمارے اسٹوڈنٹس نے. اب کیسے, آج ہم آپ کو ملوائیں گے دو ایسے اسٹوڈنٹس سے, ان لوگوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. جی, ہیلیم بلون کو لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ انہوں نے کیا ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے پروجیکٹ اسکائی. اس کے ذریعے ہیلیم گیس سے بھرے غبارے کو خلا میں بھیجنے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. کمال بات ہے. میرے خیال میں ملکی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا ہوگا, اور پہلی بار جی اوزون لیئر کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا گیا. سو پروجیکٹ اسکائی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق معلومات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں, جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے. سو ہیلیم بلون پر متعدد جی سینسرز, ٹریکنگ سسٹمز ہیں, جدید کیمراز بھی لگائے گئے ہیں. سو اس سے کیا کچھ ہم نہیں اچیو کر سکتے. دس از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ پکچرز جو کہ میں اپنی زندگی میں دیکھی ہے. پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ اپر ٹیئر میں جانا, دس از بیوٹیفل. تو یہ اب ظاہر ہے جاننا ضروری ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ مستقبل میں کتنا ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے, اور اسے کس طریقے تک ہم اس نیش تک اس جگہ لے کر آ سکتے ہیں جہاں سے اس سے باقاعدہ طور پہ جو اس کا پرپز ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ باکس, یہ اس باکس سمیت یہ دو ہونہار اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال احمد اور بوریا عابد. السلام علیکم دانیال. السلام علیکم بوریا. گڈ مارننگ, ویلکم ٹو دی شو. اینڈ لیڈیز فرسٹ obviously. تو پلیز بتائیے کہ And you guys are so young, ماشاءاللہ. یس, یہ تو زبردست بات ہے نا. مطلب ہم سوچ ہی رہے ہیں کہ کب ہم اسپیس جائیں گے اور ساری چیزیں کریں گے, لیکن آپ ذرا بتائیے کہ کیا ہے یہ پروجیکٹ اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا. پلیز گو آن. اس پروجیکٹ کے اندر تو فرسٹ آف آل سر دانیال جو ہیں یہاں پہ ہمارے, انہوں نے کافی ٹائم سے اس پہ کام کیا ہے. اور اس جو باکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ہیلیم بیلون جو کہ کافی بڑا تھا, اراؤنڈ 6 فیٹ اس کا ریڈیس تھا, ہم نے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا اور ساتھ میں پیراشوٹ بھیجا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس ایک ڈیٹا لاگر ہے جس کے ساتھ سینسرز کنیکٹڈ ہیں, اور ان سینسرز جب وہ اوپر گئے, جیسے ایک پریشر, ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی میجر کرنے والا سینسر ہے, یو وی لائٹ والا سینسر ہے, تو ان سینسرز کے تھرو ہمارے پاس ڈیٹا اس کا آیا کہ اوپر والی لیئر کیسے ہماری ورک کرتی ہے. تو آپ نے یہ اس میں رکھے ہوئی ہیں چیزیں, اگر آپ اس کو دکھا بھی دیں, پردہ تو نہیں کرا ہوا نا آپ نے ان چیزوں کو, تو پلیز گو آن. دانیال آپ بتائیے کہ جی یہ کیا معاملات ہیں. فرسٹ آف آل دس از, یہ وہ ایکچوئل فلیگ ہے جو کہ ہمارے کلوز ٹو اسپیس گیا تھا ان دس پروجیکٹ, اینڈ اس کو ہم فریم کر کے obviously اپنے کالج میں لگائیں گے. سو دس از آل تھینکس ٹو سیڈر اسکول اینڈ کالجز. اینڈ واٹس انسائڈ, مجھے یہ بتائیے. یس, انسائڈ وی ہیو کیمراز, اس طرح کے کیمراز ہیں ہمارے پاس. That's GoPro, right? Yes, GoPro کیمراز ہیں. اس کے علاوہ we have some electronics, we have some circuit boards. This is a blank circuit board جو actual تھے وہ تھوڑے سے ڈیمیج ہو گئے in the recovery, but obviously it recorded all of that data. ہمارے پاس ڈیٹا سیوڈ ہے, اینڈ اس سے ہمیں بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلی ہیں پاکستان کے ایٹماسفیئر کے بارے میں. فرسٹ آف آل دی اوزون لیئر جو ساؤدرن سندھ کے اوپر ہے وہ اٹ از اسٹل انٹیکٹ, مطلب کافی اچھی کنڈیشن میں ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید یہاں پہ آلودگی بہت زیادہ ہے, لیکن اتنا برا افیکٹ نہیں ہوا ابھی تک. یعنی کہ اب ہمیں اپنے ملک کا جو کلائمیٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ پتہ چل سکے گا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی مدد لیں یا اوور آل ایک جنرلائز جو کانسیپٹ ہے اس سے بات کریں. جی میم, ایک تو اپنے ملک کا کلائمیٹ پتہ چلے گا, دوسرا ہم ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں کلوز ٹو اسپیس جو کہ پہلے کرنا ممکن نہیں تھا. تو ہم کین وی پریسائسلی پریڈکٹ کہ موسم کیا آئیں گے, کس طرح کی تغیرات آئیں گے, سیلاب, یہ چیزیں بھی پریڈکٹ ہو سکتی ہیں؟ جی یہ ضرور اس سے پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں اگر ریگولر فلائٹس ہوں اینڈ ہر ہفتے یا ہر کچھ دنوں بعد ایک بیلون لانچ کیا جائے, کنٹینیوس ڈیٹا ہمارے پاس ریسیو ہو, تو یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. اوکے, اس تمام تر معاملے میں دا پروسیس, اس کو پورا اسمبل کرنے میں ٹائم, اس کو زمین سے لے کے اپر ٹیئر تک بھیجنے میں, جہاں پہ آپ لوگوں نے بھیجا ہے اوزون لیئر سے بھی اوپر, وہاں تک پہنچنے میں ٹائم کتنا لگا, واپس آنے میں ٹائم کتنا لگا, یہ ذرا بتائیے. جی سر, یہ تقریباً 2 سال کا پروسیس تھا. ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا. میں نے سر راک جو کہ CEO ہیں سیڈر اسکولز اینڈ کالجز کو, ان کو یہ آئیڈیا پیش کیا کہ یہ پہلے پاکستان میں نہیں کیا گیا, ایک نیا انوویٹیو آئیڈیا ہے, اینڈ بیکاز سیڈر کالج اینڈ سیڈر اسکولز وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان آئیڈیاز کو, انہوں نے پوری فنڈنگ دی, انہوں نے مجھے سپورٹ کی تھرو آؤٹ. ہمیں آلسو پاکستان ایئر فورس اینڈ سول ایویشن نے بھی کافی ہیلپ کی ان گیونگ اس دا پرمیشنز تاکہ ہم اس کو لانچ کر سکیں, کیونکہ یہ ایک ایروپلین نارمل جہاز تقریباً 30,000-40,000 فیٹ تک جاتا ہے, یہ اس سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ 65,000 فیٹ کی ہائٹ پہ گیا ہے. آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہا ہوگا, اسپیس کمپلیٹلی بلیک نظر آتی ہے, اور ہمارے کیمرے اتنے سینسیٹیو نہیں تھے, لیکن ستارے دن میں بھی نظر آتے ہیں اس الٹیٹیوڈ پہ. تو
ان سب لوگوں کی سپورٹ تھی اینڈ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بہت محنت تھی, تو تقریباً 2 سال لگ گئے, بٹ آخر کار ہمیں سکسیڈ کر گئے. اٹ از دا کمپلیٹ پروڈکٹ یا پھر ابھی اس کا مزید سفر باقی ہے؟ سو ہم فائنل شکل ہے یہ؟ حوریہ آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ ویسے یہ ایک لمیٹنگ فیکٹر تو نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ کیری آؤٹ کیا ہے, اب اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے ہم پلان کریں کہ ہم اور پروجیکٹس کیری آؤٹ کریں, تاکہ لائک ابھی تو 65,000 فیٹ گیا ہے, لیکن ہم چاہیں تو اس کو اور اوپر بھی بھیج سکتے ہیں اور اوپر کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں جیسے ابھی ایک اس پے لوڈ کا جو ویٹ تھا, ہمیں ایک ویٹ کے حساب سے چلنا تھا, لائک 1 kg تک میکسیمم تھا. اب اگر ہمیں اور اوپر بھیجنا ہوگا تو ہم پے لوڈ کا ویٹ کم کر سکتے ہیں, یا بیلون جو ہے اس سے زیادہ بڑا لے سکتے ہیں جو ابھی ہم نے یوز کیا. اور اس نے یہ کتنی دیر تک اس ایریا میں رہا ہے, فضا میں معلق رہا ہے, تیرتا رہا ہے, وہ ذرا بتائیے. سر تقریباً رفلی 3 آورس کا کمپلیٹ ٹائم تھا. 3 گھنٹے لگے لانچ کرنے سے اس کو ریکور کرنے تک. جی, جس میں سے تقریباً 2 گھنٹے 50 منٹ 1 گھنٹے 50 منٹ اوپر جانے کے لیے تھا, اینڈ دین اس کے بعد پیراشوٹ اس کو سلو کر کے نیچے لے کے آتا ہے. اس میں آخری ہمارے پاس 1 گھنٹے 10 منٹ لگے. اوزون لیئر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی کراچی پاکستان اوور آل جی بڑا خراب صورتحال ہے, آپ نے کہا سندھ میں ایسی صورتحال نہیں, تو واٹ ڈز اٹ ٹیل اس؟ جی ہم نے لانچ کیا تھا ٹٹھا سے, اینڈ ریکوری ہماری ہوئی ہے مٹھی سے. تو ہمیں اس ایریا کا ڈیٹا ملا ہے جو سدرن سندھ ہے. کیا ہمیں پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو آلودگی ہو رہی ہے یہاں پہ کنٹری میں وہ کتنا اوزون لیئر کو افیکٹ کرے, کیونکہ اوزون لیئر ایک بہت امپورٹنٹ لیئر ہے. یہ یو وی ریڈیشن کو بلاک کرتی ہے سن لائٹ کی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسکن کینسر بہت بڑھ رہا ہے, اس طرح کے جو مرض ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, وہ اوزون لیئر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. جہاں پہ اوزون لیئر ڈیمیج ہو چکی ہے جن ایریاز میں دنیا میں, وہاں پہ ان چیزوں کے یہ مراحل بڑھتے ہیں. تو پاکستان میں کنڈیشن اتنی بری نہیں ہے, اٹ از اسٹل انٹیکٹ. یہ ٹٹھا سے مٹھی یعنی سینٹرل سے لے کے آپ سدرن سندھ تک گئے ٹو دا تھر پارکر, جہاں پہ اتنی زیادہ میکنائزیشن نہیں ہے, تو مے بی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا فیکٹ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ اتنی کم ایج ہے, اور اس کم ایج میں ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر, دیٹس اٹ اینڈ دیٹس ریالٹی. وٹ لیٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ دس تھنگ کہ جہاں پہ آؤٹر اسپیس پہ ہمارے بچے اب کیا سوچ رہے ہیں, کیا ہمارے بچوں کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے؟ آپ لوگوں کا جو یہ کریئر کاؤنسلنگ تھا وہ آپ لوگوں نے خود یہ سوچا, یا پھر اس میں کس کس کا ہاتھ تھا کہ وہ آپ کو ڈاکٹر انجینئر جو فیڈ کیا جاتا ہے نا مائنڈ میں کہ آپ نے یہی بننا ہے, اس سے کیسے نکلے یہ بتائیں سمپلی. نہیں, لیکن یہ میں جو ہوں میں بھی میڈیسن پرسو ہی کر رہی ہوں ایک طرح سے, بٹ جس بیکاز میں میڈیسن پرسو کر رہی ہوں میں اس کو یہ نہیں کر سکتی کہ میں بالکل لمٹ کر دوں اپنے آپ کو ایک ہی فیلڈ میں, یا میں دوسرے فیلڈس بھی ایکسپلور کر سکتی ہوں. اور تھینکس ٹو مائی کالج, سیڈر کالج اینڈ سیڈر اسکول, کہ انہوں نے لائک ہمیں وہ ہمیشہ پش آؤٹ کرتے ہیں. دے آلویز پرووائڈ اس اپرچونیٹیز کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کے وہ پوٹینشیل کو برش اپ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا میں کبھی ایسے پروجیکٹ کا حصہ بن سکتی ہوں, بٹ تھینکس ٹو دیم میں بن گئی. زبردست. تھینک یو حوریہ, تھینک یو عابد, آپ ہمارے ساتھ تھے, دانیال ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, زبردست کام ہو رہا ہے, ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں جی. ہمیں ضرورت ہے ایسے ہونہار لوگوں کی, اتنے انٹیلیجنٹ لوگوں کی, جو ظاہر ملک کے مسائل خاص طور پہ اب بہت کام ہو رہا ہے. انوائرمنٹل جو چینج ہے, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور جتنی جلدی ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی اتنا بہتر ہم جو بھی کہتے ہیں نا جو اس سے متعلق جو ڈیزاسٹر ہیں یا جو اور چیزیں ہیں اس سے بہتر طور پہ نمٹ سکیں گے. دا بیسٹ پکچر واز پاکستان کا پرچم ان دا آؤٹر اسپیس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی خطے میں کتنے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اب اسپیس کی جانب جا رہے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ دنیا اب جنگ کرے گی, اگر خدا نخواستہ تو پانی پہ کرے گی, بٹ نو, اٹس دا اسپیس وار فیئر کہ اس وقت بڑے بڑے ممالک لگے ہوئے ہیں. ہم ذرا ایڈوانسمنٹ کی بات کر ہی رہے ہیں, تو اب ایک اور ایڈوانسمنٹ اینڈ دیٹ از چیٹ جی پی ٹی. اس نے یہ کیا ہے کہ جی اس نے ماہر امراض چشم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. کمال ہے جی. جی پی ٹی کے ویژن فورم نے امراض چشم بالخصوص سبز موتیا اور ریٹینا کی صحت کے متعلق ماہرین کے پورے پینل سے بھی بہتر شناخت کر کے دنیا کو حیران کر دیا. یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. ریٹینا جس کا آلریڈی ہی اتنے کم ایکسپرٹس ہوتے ہیں پوری دنیا میں, چیٹ جی ٹی پی نے اس کو بھی. چیٹ جی ٹی پی بیسکلی جو ڈیٹا آپ نے اس میں فیڈ کیا ہوا ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو سارا اپنی میموری میں رکھتا ہے, اور ظاہر ایک انسان کو ٹائم لگتا ہے اپنی میموری سے چیزیں نکال کے پریزنٹ کرنے میں, لیکن چیٹ جی ٹی پی ود ان سیکنڈس, نینو سیکنڈز آپ کے سامنے ڈیٹا رکھتا ہے. تو چیٹ جی ٹی پی کے سامنے اب جب اصلی مریض لائے گئے تو ان مریضوں کے جو ممکنہ 20 سوالات تھے وہ پیش کیے گئے,
اور حیران کن طور پر ایک موقع ایسا بھی نہیں آیا جب انسانوں نے چیٹ جی ٹی پی سے بہتر کارکردگی دکھائی ہو. سو یہ بڑا حیران کن ہے. تو رپورٹ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن جاوا کے جرنل برائے بصریات یعنی کہ جو آنکھوں سے متعلق ہے اس میں شائع ہوئی, اور رپورٹ کے مطابق اے آئی سافٹ ویئر سرجری تو نہیں کر سکتا لیکن وہ مرض کی درست ترین شناخت ضرور کر سکتا. بیماری تو آدھی اسی وقت پکڑ میں آتی ہے نا کہ جب اس کی تشخیص ہو جائے. تو جب آپ اور کتنے مطلب یہ تو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے کہ ڈاکٹر بیچارہ صحیح بتا ہی نہیں رہا تھا کہ شوگر کا مرض ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض ہے, اور ہم اسپتال کے چکر پہ چکر لگائے جا رہے تھے. اس سے ٹائم بھی بچے گا, خرچہ بھی بچے گا, پہلے صحت بچے گی, اور ظاہر ایک جتنی جلدی کسی بھی بیماری کی تشخیص ہوگی اتنا ہی بہتر طریقے مریض کو ٹریٹمنٹ ملے گا اور وہ جلدی صحت یاب ہوگا, بجائے اس کے کہ اس کا مرض بگڑ جائے بائی دا ٹائم وہ ڈائگنوز ہو اور پھر اس کو جو ہے کافی مہنگا علاج کرنا پڑ جاتا ہے. دیٹس ریمارکیبل. آؤٹ اسٹینڈنگ. اب جیسے ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ جی یہ دنیا ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے کتنی گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے, ایک کونا دوسرے کونے سے ایسے جڑ گیا ہے جیسے کبھی کوئی فاصلہ تھا ہی نہیں. تو اب ہماری پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم ہمیشہ سے صرف یہ سنتے تھے کہ جی یہاں سے پرانے وقتوں میں اونٹ سے سفر ہوتا تھا اور لوگ جو ہے وہ سمندر سے جاتے تھے اور بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے, لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے شروع کرنے کے حوالے سے سعودی عرب کا 12 رکنی وفد جو ہے وہ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے. چلیں تو یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین سے. صلاح الدین بتائیے گا کیا اس تمام تر جو وفد آیا ان کا اسکیڈول کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل صدف یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ منصوبہ شروع کرنے سے متعلق 12 رکنی اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب سے کراچی پہنچا ہے. سعودی وفد کو کراچی ایئرپورٹ پر وفاقی سیکرٹری مذہبی امور اور ڈائریکٹر حج کراچی نے انہیں خوش آمدید کیا تھا. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی ایئرپورٹ کو شامل کرنے کے لیے سعودی حکام جائزہ لیں گے. یہاں پہ حج کے دوران پاکستانی عازمین جو ہیں ان کی کراچی ایئرپورٹ پر امیگریشن کی سہولت کا جائزہ لیا جائے گا. سعودی حکام روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت عازمین کی مطلب کس مرحلے پہ کہاں کا امیگریشن ہوگی وہ ان کو سروے کرایا جائے گا. ایف آئی حکام بھی ان کو اس منصوبے سے متعلق بریفنگ دیں گے. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت حج کے دوران کراچی ایئرپورٹ پر عازمین کی جدہ اور مدینہ جانے کے لیے یہاں سہولت دی تھی, اسے سہولت دی جائے گی. اس وقت صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ منصوبہ کو شامل کیا گیا تھا, اب کراچی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. تو اس سال پوری کوشش ہے کہ یہاں سے عازمین کی امیگریشن یہیں سے ہو کے انہیں جدہ اور مدینہ روانہ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ صلاح الدین ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے. اور ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت کچھ ملک میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے. کتنی بہتر سہولت ہو جائے گی, کتنی بہتر سہولت ہے لوگوں کو, بالکل روزگار بھی, اور جو لوگ خواہش رکھتے ہیں ان کو اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس کم ہو جائے گا. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا بات کر لیتے ہیں موسم کی. ذرا کافی ساری بات کرتے ہیں. انکمپلیٹ لگ رہا تھا. ہاں بالکل, ہمارا شو انکمپلیٹ ہوتا ہے اگر ہم آپ کو پورے دن میں دن کا آغاز ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگوں کا تو ابھی ہوا ہوگا, موسم کا حال نہ بتائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور میں کراچی سے شروع کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ حیرت انگیز طور پہ مارچ کے مہینے میں سردی ہو رہی ہے. اور کل رات گئے تک جی 14 ڈگری سینٹی گریڈ, صبح میں جب آ رہی تھی تو 16 ڈگری تھا. سو یہ حیران کن نمبرز ہیں. یہ وہ نمبرز ہوتے ہیں جب یہاں ٹھنڈ پڑتی ہے تو یہ نمبرز ہمیں ملتے ہیں. ایبسلیوٹلی. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا اپنا تو کچھ موسم ہے نہیں, تو وہ پڑوس سے نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لینا, ہو گئی تھی گرمی, اب پھر کوئٹہ میں جو ہے وہ ہو گئی تھی. اچھا وہ آپ سے پوچھے نا کہاں سے, پیچھے سے ہوئی ہے, پیچھے سے کوئٹہ سے ہوئی ہے, کوئٹہ سے بھی پیچھے سے سائبیریا سے ہمارا موسم چل رہا ہے. کراچی کا سوچیں ہم کتنے انٹرنیشنل چل رہے ہیں. تو خیر کراچی میں تو اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ دوبارہ سے ٹھنڈ لوٹ آئی ہے, اور بہت سارے لوگ مجھ سمیت یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بس اب اور نہیں, اتنی عادی نہیں ہے ہم اتنی سردی کے کراچی میں رہتے ہوئے. لیکن اوور آل اگر ملک کی بات کریں تو صورتحال جو ہے وہ ملک بھر میں ایسی ہے کہ بالائی علاقوں میں برفباری تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. برفباری جاری ہے, برفباری ساری ہے, اور نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ چکا ہے. اور نظام زندگی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف برف ہی برف ہے, کہیں 3 فٹ کہیں 4 فٹ برف ہے, اور پوری گاڑیاں جو ہے وہ پوری ڈھک چکی ہیں. اچھا وہ کراچی والوں کے گلے شکوے سن کے کتنا ہنستے ہوں گے لٹرلی کہ وہ کہتے ہوں کہ بھائی ہمارے یہاں تو حالات ہم سے لے لو تھوڑی سی برف, ہم سے تھوڑی سی برف لے لو, اور لیکن چپ کر جاؤ, یہ کوئی سردی نہیں ہوتی جو سردی آپ کے ہوئی ہے. سو اب آپ کو مناظر ہم دکھائیں, ویسے انتہائی خوبصورت یہ منظر ہے, اور ہم لوگ تو بس دیکھ ہی سکتے ہیں اسے اسکرین پر. یہاں بیٹھے تو ہم
بس تھوڑی سی سردی پڑتی ہے ہمیں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا چترال کی ذرا ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو وہاں پر اب ظاہر ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں غیر معمولی قسم کا اگر موسم ہو, سرد ہو یا گرم ہو, تو پھر واقعات بھی ہوتے ہیں. اب متعدد مکانات بھی منہدم ہوئے ہیں, اس میں خاتون زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. سنگور کی بات کریں تو وہاں گھر کی چھت گر گئی, وہاں 3 افراد زخمی ہوئے. دیر میں بھی برف باری سے صورتحال ایسی ہے کہ لوگ اب ظاہر ہے اس طرح کی جب برف باری ہوتی ہے تو پھر باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا, تو لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں. تعلیمی ادارے وہاں تک رسائی بھی مشکل ہو جاتی ہے تو وہ بھی بند ہیں. آزاد کشمیر میں بارش سے تباہی دیکھ رہے ہیں ہم ہر طرف, اور 40 رہائشی مکانات مکمل طور پہ تباہ, جبکہ 148 کو جزوی کہہ رہے ہیں نقصان پہنچا ہے. اور اب اس تمام تر معاملے میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا درپیش ہے. سوات ہو جائے, آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی, چترال کی بات کی, گلگت بلتستان میں بھی برف باری جو ہے اس وقت جاری ہے, اور یہ کب تک جاری رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تو بات کی, موو ڈاؤن ساؤتھ اگین, ایک بار پھر ذرا بلوچستان کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتایا کہ مری میں بھی لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوئی ہے. بلوچستان کی اگر بات کریں, ایک بار پھر 2 نئے اسپیلز کی وہاں پہ پیش گوئی کی گئی ہے, اور ابھی تو گوادر میں سچویشن نارمل بھی نہیں ہوئی تھی, آلدو کہ وہاں پہ پاک فوج اور ریسکیو ادارے اپنی بھرپور کارروائی کر رہے ہیں, پاکستان نیوی بھی بھرپور جو ہے وہ امدادی کارروائی میں مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود اب ایک نئے اسپیل, ایک نہیں 2 نئے اسپیل وہاں پہ پیش گوئی ہے. اور گوادر سمیت بلوچستان کے 16 اضلاع یہ جو اسپیل ہے نا اس سے متاثر ہوں گے. اور کراچی رحم کرے, آنے والے دنوں میں کراچی میں بھی اسی سسٹم کی وجہ سے بارش کا امکان ہے, یعنی کہ پھر سے وہ الرٹ جس طریقے سے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. چلے سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ اب رمضان کی آمد بھی ہے تو موسم کیا تیور دکھا رہا ہے. جی سرفراز صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, گڈ مارننگ. یہ بتائیے گا اب جو ہمیں اوور آل اس وقت پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ ایک نیا اسپیل آنے والا ہے جس سے کراچی میں تو بارش متوقع بھی ہے, لیکن جو باقی ملک میں ہم سخت ترین سردی دیکھ رہے ہیں, برف باری دیکھ رہے ہیں, کہیں بارش ہو رہی ہیں, تو ہمیں اوور آل جائزہ بتائیں کہ کون سا سسٹم ہے اور یہ کب تک انٹری دے گا. بہت شکریہ. دیکھیں سسٹم تو وہی جو مغرب سے آنے والی ہوائیں آتی ہیں ایران کی UAE کے راستے ہمارے بس پہلے بلوچستان میں عموماً داخل ہوتی ہیں اور پھر پھیلتے پھیلتے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. جیسے پچھلا ویدر سسٹم تھا, خاصا اسٹرانگ سسٹم تھا, اس سے بہت ہیوی بارش ہوئی ادھر مکران سائڈ پہ اور پھر KP اور کشمیر کے ایریاز میں. اس سے آپ نے جیسے ذکر کیا لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اچھے خاصے نقصانات بھی ہوئے. تو بنیادی طور پہ تو وہی ویسٹرن ڈسٹربنس والا سسٹم ہے, لیکن یوزلی ویسٹرن ڈسٹربنس سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوا کرتا. یہ ان یوزل ہے, پچھلے چند سالوں میں اس طرح نہیں دیکھنے میں آیا. وہ کہ پہلے ہوا ہے 1979 میں, 1967 میں, پھر 81-82 میں, اس طرح سے مارچ کے مہینے جو ہے نا ویٹسٹ کے ہیں. لیکن یہ بٹ ان یوزل ہے کہ اتنا اسٹرانگ سسٹم یہ چل رہا ہے. اب دوسرا جو اسپیل ہے وہ تو ہلکا پھلکا اسپیل ہے جو 1 دن تو اس میں سے گزر گیا, اور آج 6 مارچ جو بلوچستان کے چند ایک علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے, پنجنور میں, اور اسی طرح سے دوسرے ملک کے علاقوں گوادر میں بھی ہلکی سی بوندا باندی ہوئی ہے یا 1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو ایک اور اسپیل جو ابھی 1-2 دن تو اس میں اتنا شدت نہیں ہے, اکا دکا جگہوں پر ہی ہے, شمالی علاقہ جات میں بھی اور بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز میں, کوئٹہ اور جو دوسرے شمال مشرقی ایریاز ہیں یا اضلاع ہیں بلوچستان کے, ان میں ابھی تو لائٹ رین ہی ہے زیادہ تر. پھر جو 9 سے ایک اسپیل داخل ہوگا 9 مارچ کی رات سے, تو اس میں وہ کچھ تھوڑا سا تگڑا دکھائی دیتا ہے, ماڈریٹ ٹائپ ہی ہے, اس ٹائپ کا نہیں لگ رہا کہ جیسا کہ پچھلا گزرا ہے, کیونکہ پچھلے نے تو بہت زیادہ تباہی مچائی اور گوادر میں بہت ہی طوفانی بارش ہوئی تھی. لیکن 10 تاریخ کو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو, اور وہ 2 دن چلے گا وہ سسٹم, تو دوبارہ سے کبھی ماڈریٹ اور کسی وقت تیز شاوت متوقع ہیں. تو ظاہر ہے جو آلریڈی انڈیٹڈ جگہ ہیں, گوادر ہو گیا, ساتھ میں جیوانی ہو گیا, اور اسی طرح کیس ڈسٹرکٹ کے دوسرے کچھ علاقے, تو وہاں پر مزید بارش ہو جاتی ہے تو مسائل پیدا ہوں گے. اچھا, وہ اسپیل پورے بلوچستان پر بارش دے گا. کراچی میں کوئی ایسا جتنا امکان نہیں ہے دکھ رہا, کیونکہ وہ کچھ کراچی کو اوائڈ کرتا ہوا اوپر سے نکل جائے گا. اچھا سردار صاحب کے کچھ ایریا, سردار صاحب یہ جتنی اس وقت برف ہم دیکھ رہے ہیں
مارچ میں اور اس کے بعد بھی غالباً اب تو شاید آخری اسپیل ہوگا ان دا ناردرن ایریاز. تو اس بار بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے, اور اگر تو بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے, ہم نے 2022-2023 میں بھی دیکھا کہ جو انپریسیڈنٹڈ برف باری ہوئی تھی, جس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس اسٹوریج کے لیے تو ہے نہیں اتنے خاطر خواہ انتظامات, تو وہ سیلابی صورتحال اختیار کر گیا تھا. خدا نہ خواستہ کیا اس بار بھی پاکستان کو ایسے صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا بیکاز آف ہیوی اسنو فال؟ دیکھیں اوور آل پورے سیزن کی ہم بات کریں نا, جو دسمبر سے شروع ہوتا ہے ونٹر سیزن, تو اس پہلے تو 2 مہینے بالکل بارش بھی نہیں ہوئی تھی, برف باری کیا بارش بھی نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں بہت ڈرائی, بالکل ڈرائی گیا تھا. جنوری کے بھی پہلے 28 دن ڈرائی گئے تھے, اور 28 جنوری کے بعد پھر کچھ بارش شروع ہوئی تھی اور ہلکی سی برف باری ہوئی تھی. اب یہ جو برف باری ہے جو فیبروری میں, لیٹ فیبروری یا پھر مارچ میں پڑتی ہے, تو یہ اصل میں اتنی جیسے کہتے ہیں نا وہ نہیں رہتی, پائیدار نہیں ہوتی, کہہ سکتے ہیں ہم, یہ جلدی پگھل جاتی ہے. تو اس میں خدشہ یہی ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں, خاص کر کے پی کے چترال اور پیر کا علاقہ ہو گیا, ادھر سے سوات, وادی سوات ہو گیا, اور اس طرح سے گلگت بلتستان کی طرف, تو اس سے ایک طرح سے نا مطلب یہ کہ آپ کے جو سنو کا ریزروائر ہوتا ہے, یعنی بہت دیر تک یہ جیسے کہتے ہیں نا جب بیکاز آف ہائی ٹیمپریچرز, جنوری کے ٹیمپریچر تو کم ہوتے ہیں تو وہ دیر تک سسٹین کرتی ہے وہ برف باری, اور اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ کے واٹر ریسورسز میں یا ریزروائر میں پانی آہستہ آہستہ پگھل کے آتا ہے. یہ جو ہے جلدی پگھل کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. یہ خود جی بی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں بعض اوقات اس سے نا کی کھیتی باڑی بھی, اور نیچے جو ڈاؤن اسٹریم آبادیاں ہوتی ہیں, املاک ہوتی ہیں, ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت دیر تک سسٹین کرنے والی نہیں ہوتی ہے اس سیزن کی برف باری. ٹھیک ہے, جی تھینک یو سو مچ سرفراز صاحب, بہت شکریہ. اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہوئی کہ رمضان کے جو شروع کے دن ہیں وہ اچھے گزرنے والے ہیں. چلیں ہوپ فلی دیٹس اے پازیٹیو تھنگ. لیکن ایک بار پھر ذرا ہم بات کریں, جب موسم خراب ہو, اتنی زیادہ بارش ہو اور اس سے سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے, تو پہلے تو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کی پھر جو سیکنڈ ویو آتی ہے پریشانیوں کی, وہ آتی ہے واٹر بورن ڈیزیزز. بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ اس وقت گوادر اور گرد نواح میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہی ہیں, اور بارش نے جہاں پہلے ہی اتنے مسائل کھڑے کر رکھے تھے, وہاں اب وبائی امراض بھی پھوٹنے لگے ہیں. گوادر سربندن کے اسپتالوں میں ڈائریا اور نمونیا کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, اور طبی ماہرین کہہ رہے ہیں جی کہ صحت پر اقدامات اٹھائے جائیں, نہیں تو یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلیں گے. تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے اللہ بخش ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. اللہ بخش, بتائیے گا جو نمبر سامنے آ رہا ہے متاثرہ مریضوں کا, وہ کیا ہے, اور ان کو طبی سہولیات دینے کے لیے کیا آپ کو کچھ الگ سے ایکسٹرا کوششیں نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل, گوادر میں سچویشن ایسا ہے کہ یہ 8 دنوں کو بلکہ 9 دن بارشوں کو پورا ہو گیا ہے, لیکن جگہ بہ جگہ یہ پانی جوہر کی شکل اختیار کر چکے ہیں. نکاسی آب کا گو کے سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں اس طرح سے نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے یہ پورے شہر کے اندر یہ پانی جوہر کا شکل اختیار کر چکا ہے, جس کی وجہ سے مچھریں اور یہ گاڑیوں کے جو ٹائر گزرتے ہیں, اس سے جو ہے نا بڑی جو ہے نا یہ تعفن اور اس طرح کی جو ہے نا صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ہماری ڈاکٹروں سے بات ہو گئی ہے, ڈاکٹروں کے مطابق ابھی فی الحال جو ہے نا اسپتالوں میں پہلے کی نسبت عام روٹین سے ہٹ کے جو ہے نا یہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, جس میں سے اسکن کے مریض آ رہے ہیں, اس میں ملیریا کے مریض آ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹروں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ابھی 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا اس کی اثرات مزید ظاہر ہوں گے, اس میں پھر نیمونیا اور دوسرے جو ہے نا خطرناک بیماریاں ہیں وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر ہم اس وقت سچویشن ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اور دوسری جو این جی او سیکٹر اور جو یہاں انوالو ہیں, کام کر رہے ہیں, اس کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک اس وقت جو ہے نا بڑی مطلب محدود اندازے میں کام ہو رہی ہے. جس طرح سے یہاں این جی او سیکٹر کو آنا چاہیے تھا, لیکن اس پر ظاہر خاطر خواہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اللہ بخش ہمارے. تو ابھی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک اس پر حاضر ہوں گے تو کچھ سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا, اور ہم آپ کو یہاں پہ ایک اپڈیٹ بھی دیں کہ شیخ رشید کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر ہوئی سماعت. بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے. جی بابر, آگاہ کیجیے.
جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس مرزا وقاص رؤ پر مشتمل ڈی بی نے یہ سماعت کی ہے، اور آج سماعت کے موقع پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا تھا. سیکرٹری داخلہ پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت کی جانب سے اظہار برہمی بھی کیا گیا ہے، اور اس موقع پر شیخ رشید احمد بھی پیش ہوئے. ان کے وکیل سردار عبدالرازق بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. عدالت کی جانب سے مکمل تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے سیکرٹری داخلہ سے کہ وہ دن 2 بجے آج خود یہ رپورٹ لے کے پیش ہوئے کہ شیخ رشید کا نام اگر ECL میں ڈالا اور نکال دیا گیا تو اس عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا. دوسرا، عدالت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیخ رشید احمد کا نام 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں کی وجہ سے ECL میں نیب کی درخواست پر ڈالا گیا تھا سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے، اور بعد میں تحقیقات کے بعد نام نکال بھی دیا گیا، لیکن ECL میں نام موجود کیوں ہے، اس پر آج تفصیلی رپورٹ مکمل رپورٹ جو ہے سیکرٹری داخلہ سے طلب کی ہے عدالت عالیہ نے. جی ٹھیک ہے، بابر ملک، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے. تو یہ تو ظاہر خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، اس بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹس بھی دیتے رہیں گے. اور لیکن صحت کے لیے یوگا بڑا اہم ہے، اس متعلق ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے پروگرام سے آپ کو بہت انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. ورزش بھی، یوگا بھی مختلف فارمز ہیں، اور اس سے لوگ میڈیٹیشن بھی حاصل کرتے ہیں، بہت سکون، سٹریس بھی ان کا کم ہوتا ہے. آ رہے ہیں گرینڈ ماسٹر وسیم تائی سے، اور وہ پاکستانی ہیں پہلے جنہیں ایوارڈ ملا ہے، اور یہ جو ایوارڈ ملا ہے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کی فیلڈ کا سب سے جانا مانا اعزاز مانا جاتا ہے. بالکل. اچھا، انہیں یوگاچاریہ ڈگری حاصل کرنے والے وہ پہلے پاکستانی بھی ہیں، تو اس حوالے سے انہیں سری لنکا میں ایک ایونٹ ہوا تھا، اور وہاں پہ انہیں انٹرنیشنل اچیورز ایوارڈ بھی دیا گیا. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوگا ماسٹر وسیم تائی صاحب. بہت شکریہ، السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. تو وسیم صاحب بتائیے گا کہ یوگا جو ہے امپورٹنٹ کتنا ہے، اور کتنے آپ کو جو ہے ایوارڈز مل چکے ہیں اس تمام تر معاملے میں؟ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ مجھے ایک عرصے سے میں پاکستان میں یہ ٹریننگ کروا رہا ہوں، بلکہ میں نے پاکستان میں یہ سب چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں. میں ان چیزوں کا پائنیئر ہوں، اور 45 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے ماشاءاللہ سکھاتے ہوئے. تو یہ سفر آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبا سفر تھا، جس میں میں نے اس کو اور بھی کنٹریز تھے جہاں میں گیا، اور میں نے مختلف یعنی جو ہے وہ جتنے بھی پارٹیسپیشن کیا، جس نے بھی یہ ٹورنامنٹس ہوتے رہے ہیں، تو اس کے لیے مجھے، کیونکہ پوری ورلڈ سے لوگ آتے ہیں اس پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایسا، تو پاکستان سے میں تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے یہ جو یوگاچاریہ کی ڈگری ہے، میں یہ پہلا پاکستانی ہوں جس کو یہ ملی ہے. اور باقی اور بھی ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان میں سے اور بھی ایسے ملک ہیں جنہوں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، لیکن پاکستان میں پہلا ہوں جس کو یہ اعزاز حاصل ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ میں پہلے پاکستانی جنہیں اعزاز حاصل ہے. تھوڑا سا ہم ذرا اس طرف بھی آتے ہیں. یوگا کے فوائد ہم ہمیشہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے شو میں، ذرا آپ ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ایکسرسائز کی ایک فارم تو ہے ہی، کیا بیماریوں سے لڑنے میں بھی یوگا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ کو آپ فٹنس کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے باڈی میں آپ کو جتنی بھی کوئی پرابلمز ہیں، جیسے کہ کمر کا درد عام ہے، سروائکل عام ہے، آپ کو گھٹنوں کا درد ہے، فروزن شولڈر ہے، تو تھرو یوگا تھراپی آپ ان چیزوں کو کیور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلے سے ہی یوگا ایکسرسائزز کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ہوں گی نہیں ایسا. تو اس لیے یوگا ایک ایکسرسائز فٹنس کے لیے بھی ہے، اور آپ کی ڈیزیز جو ہے وہ بھی کیور کرنے کے لیے، دونوں میں آپ کو کام دیتی ہے. اچھا وسیم صاحب، کتنے انٹرنیشنل ایوارڈ سے تمغے اپنے نام کر چکے ہیں، اور کیا بیرون ملک بھی یوگا مارشل آرٹ سکھانے کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے؟ بہترین ٹائم تو صبح کا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ صبح کا ٹائم جو ہے وہ بہتر ہے، اور کھلی فضا بھی بہتر ہے. لیکن آج کل کیونکہ ہر انسان مصروف ہے اور وقت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ باہر کر سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ انڈور بھی کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں برا نہیں ہے. اگر آپ کو 100% فائدہ نہیں ہو رہا تو 60-70% تو ہو رہا ہے. تو اس لیے نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو جب ٹائم ملے. اور میں ایکچولی مجھے 2000 جو ہے وہ 18 میں جو ہے مجھے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا ملیشیا میں. 2019 میں مجھے فادر آف یوگا کا ایوارڈ دیا گیا. 2019 میں ہی مجھے بیسٹ جج کا ایوارڈ دیا گیا. اور ابھی جو ہے 2024 میں مجھے
इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड दिया गया श्रीलंका में, और साथ ये डिग्री मुझे दी गई योगाचार्य की। इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे जो है वो 2012 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, और बाहर के मुल्कों में मैं ऑलरेडी ही जाता हूँ और वहाँ पे वर्कशॉप लेता हूँ, योगा की जो है वर्कशॉप करवाता हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। तो ये ऑलरेडी मैं पिछले कई सालों से थाईलैंड, मलेशिया, जापान और इन जगहों पे मैं ऑलरेडी ही ट्रेनिंग करवा रहा हूँ ऐसा। थैंक यू सो मच वसीम ताई, हमारे साथ थे, और ज़ाहिर है बड़ी एजाज़ की बात है, और जहाँ हम एजाज़ की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान का नाम जिन्होंने रोशन किया, उनमें हम एक गुलकारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ माला बेगम आज उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी 34वीं बरसी मनाई जा रही है। सॉरी, अब हमें जाना हम पड़ेगा। आपको अकेले छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे। इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, हम फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।